सूरह यूसुफ आयत नंबर 102, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक, ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हमने तेरी तरफ वही की हैं। वमा कुन्त लदैहिम, और तू उनके पास ना था उस वक्त, इज़ अजमऊ अमरहुम, जब उन्होंने अपने काम का पुख्ता इरादा किया, वहुम यमकुरून, और वो खुफिया तदबीर कर रहे थे। पिछली आयत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हो गया। ये जो ख्वाब देखा था उसी के ऊपर सारी जिंदगी चलाकर लास्ट उसी ख्वाब के ऊपर किस्से को मुकम्मल कर दिया। अब मामला आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी असल कुरान को वाजिल करने का मकसद ये होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन वाक़यात के साथ तसल्ली देना। तो अब इस अगले रकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उम्मत से मुखातिब हैं, और ये सबसे पहले इसमें क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें थी, यानी इससे पहले कोई भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को नहीं जानता था, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला या उनकी जिंदगी का मामला बहुत सालों पहले हुआ था। अब के लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सारा किस्सा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं थे, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बातें पता थी, मगर उतनी जितनी अल्लाह ने वही के जरिए उनको बता दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब का इल्म नहीं जानते। पीछे से याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ते रहे कि वो भी गैब का इल्म नहीं जानते थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गैब का इल्म नहीं जानते थे। असल में गैब का इल्म कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह, और उस गैब के इल्म में से अल्लाह जिसको जितना देना चाहता है उतना इल्म उसको दे देता है, उसके अलावा किसी और को उसका इल्म नहीं होता। तो ये हज़रत यूसुफ के बारे में सारी डिटेल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही अल्लाह ने नाजिल की, यानी गैर की बातें कैसे नाजिल होती थी? वही के जरिए नाजिल होती थी। यानी अल्लाह ने जो इल्म अपने पास रखा हुआ था उस इल्म को अल्लाह किसके जरिए नाजिल करता था? वही के जरिए अंबिया पर नाजिल करता था। और पीछे हमने पढ़ा है कि वही किस पर नाजिल होती थी? सिर्फ अंबिया पर, और करामत किस पर नाजिल होती थी? वलियों पर। तो ये वही नाजिल हुई है किस पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्यों नाजिल हुई इसके बारे में भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यूसुफ और उनके भाइयों का किस्सा गैब की बातें हैं जो आपको नजरिया वही हमने बताई हैं, ताकि आपके मुखालिफिन इसे सुनकर इबरत हासिल करें। यानी जो लोग कह रहे थे ए नबी हम तुझे नबी नहीं मानते, मुखालिफिन उसी को कहा जाता है। मुखालिफ बंदे जब अल्लाह के नबी की जुबान से गैर की बातें सुनेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि ये वाक़तन अल्लाह के नबी हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि अगर ये नबी ना होते और आप पर वही नाजिल ना होती तो कहाँ से इस किस्से की तमाम तफसीलात उन्हें मालूम होती, कहीं से भी पता ना चलता कि क्या हुआ। अब देखिए अल्लाह ने कुरान में जितने अंबिया का जिक्र हमें बताया हम उनके बारे में जानते हैं, और बाकी अगर हम देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के जरिए में क्या बताया कि मैंने 1,24,000 पैगंबर भेजे। तो अगर आप कुरान का मुताला पूरा कर लें तो आपको पता चलेगा कि कुरान में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र नहीं है। जिस नबी का जिक्र अल्लाह करना चाहते थे उसका जिक्र इसमें मौजूद है, और जिनका जिक्र अल्लाह ने नहीं किया उनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं जानते। ऐसी है ना, कहीं कुरान में 1,24,000 पैगंबर के नाम आए हैं? नहीं आए, उन्हीं का नाम आया जिनका किस्सा आया। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 1,24,000 पैगंबरों के नाम बताएं, कोई अपने तौर पे बता दे तो वो गैब का इल्म नहीं होगा, वो सिर्फ उसका बहतान होगा। गैब के इल्म में से अल्लाह ने सारे नबियों का जिक्र नहीं बताया, तो जितना बताया हम उतना ही जानते हैं, उसके अलावा किसी और के बारे में हम नहीं जानते। जब यूसुफ के भाई उन्हें कुएं में डालने की साजिश कर रहे थे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए वर्गला रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मौजूद नहीं थे। असल में ये सारा आप देखें पहले रकू में भी यही बताया गया था कि आपकी बातें, आपके मामलात और हज़रत यूसुफ की बातें और उनके मामलात मिलते जुलते हैं। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने और उनके कौम के लोगों ने उनके बारे में साजिशें की थी, ऐसे ही कुफारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साजिशें किया करते थे। अब उन साजिशों के मुकाबले में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास हो जाते थे,
کبھی ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی، تو تسلی کے لیے بتایا کہ آپ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، دیکھیں ان کے ساتھ کس طرح کی سازشیں کی گئی ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسی سازشیں نہیں کی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر اوجریاں ڈالی گئی، حضرت یوسف کے تو کنویں میں ڈالا گیا، قید میں ڈالا گیا، حضرت یوسف کے ساتھ بہتان والی باتیں باندھی گئی، یعنی یہ ساری سازشیں پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتی رہیں۔ اگر انبیاء کے ساتھ ایسی سازشیں ہوتی رہی ہیں تو اگر ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کے ساتھ جب ایسا ہوتا رہا ہے تو اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء اسی راستے پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی لوگ سازشیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی بڑی مولوانی بن گئی، پردے کر کے بیٹھ گئے، سازش ہے نا ایک ہمارے اوپر بہتان، یا پھر کہتے ہیں ایسے لگتا ہے اس کی نگاہیں صحیح نہیں ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، یہ پردہ کر رہی ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتی ہوگی۔ یہاں تک کہ برقعے کو، حجاب کو بھی غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ حجاب وہی پہنتا ہے جس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ اس کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یار کبھی کہہ سکتا ہے اچھا آپ حجاب اس لیے کرتی ہیں کہ آپ کے دل میں چور ہے، تو ہم اپنی ان باتوں کے اوپر، یہ کیا ہے؟ ہمارے معاملے میں سازش ہو رہی ہے، اور ہم ان سازشوں کے اوپر گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ تو انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کو بھی ایسی تکلیفیں پہنچی ہیں، اور انبیاء کو ایسی تکلیفیں پہنچنے کے بعد اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ محسن بن گئے۔ ایسے ہی کہا نا، تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، صبر کیا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اللہ کا قرب زیادہ حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محسن بن گئے۔ ان سازشوں کے مقابلے میں ہم جب صبر کریں گے، ان پہ ڈٹ جائیں گے، تو آٹومیٹکلی اللہ ہمیں بھی محسن بنا دے گا۔ اور اس صورت میں مین سبق بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ بھی حضرت یوسف کے ساتھ اپنا کردار بنا لیں، ان کی طرح محسن بن جائیں، ان کی طرح لوگ اگر آپ کے اوپر باتیں کریں تو آپ کچھ بھی ان کو جواب نہ دیں، بلکہ جواب دینے کے لیے ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اب یہاں پہ مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی آپ کے علاوہ کسی اور آدمی کا اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا جو جانتے ہوتے کہ حضرت یوسف کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی آدمی، یعنی آپ کی قوم میں سے کوئی شخص بھی اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ علم سکھایا، اور جتنا سکھانا تھا اتنا ہی سکھایا۔ اب بعد میں نہیں بتایا تھا حضرت یوسف نے کیا کیا، کس طرح مزید آگے حکومت چلائی، جتنا اللہ نے بتانا تھا اتنا ہی ہمیں پتا ہے۔ اب ہم مزید اس میں اپنی طرف سے باتیں ایڈ نہیں کر سکتے، جو اللہ نے علم سکھانا تھا وہ اللہ نے سکھا دیا، اور کس کے ذریعے سکھایا؟ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا علم سکھایا۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، انہوں نے خفیہ تدبیریں الگ سے بیٹھ کے مشورے کرتے تھے کیا کرنا ہے حضرت یوسف کے بارے میں، اور پھر جب بھائی بنیامین کو بھی انہوں نے لے لیا تب بھی انہوں نے مشورے کیے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی خفیہ تدبیروں میں کون ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے؟ اللہ۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن خفیہ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، چھپا کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تو ان کی تدبیروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے او ہم چھپ کے کوئی گناہ کر لیں، چھپ کے کوئی بات کر لیں، چلو جی امی ابو کون سا دیکھ رہے ہیں، میں اب سردیاں ہیں مزے ہو گئے، رضائی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ موبائل چل رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ کر رہی ہیں، آپ ان کو خفیہ رکھ رہی ہیں، یا امی ابو نہیں ہے گھر میں کوئی گناہ کر لیے، یا کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ گناہ کر لیں، آپ کا خاوند گھر میں موجود نہیں ہے، آپ کسی لڑکے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیں، تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کی خفیہ تدبیریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگرچہ ان خفیہ تدبیروں پہ آپ کے خاوند نے آپ کو سزا و جزا نہیں دینی، سزا و جزا کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کی ان خفیہ تدبیروں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کون سے چھپ کر مشورے کر رہے ہو، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی بات چھپی نہیں ہوتی۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی القاء ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں اتاری جاتی۔ تو وحی یہی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنی غیب کی کنجیوں میں سے، یعنی یہ غیب کی کنجی ہے جو اللہ نے ہمیں پکڑا دی،
یعنی ایک چابی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں میرے پاس اتنی ساری چابیاں، یہ اس کو کھولتا ہے، یہ اس کو کھولتا ہے، یہ اس کو کھولتا ہے۔ اللہ نے اس چابی کے ساتھ کس کو کھولا؟ حضرت یوسف کے قصے کو کھول دیا۔ اور یہ چابی کس کے پاس تھی؟ اللہ کے پاس۔ اور اللہ نے یہ غیب کی چابی حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی۔ اور یہ غیب کی چابیوں میں سے جو چابی دینا چاہتا ہے اللہ وہی دیتا ہے۔ چابی سے مراد علم ہے، اور یہ علم اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اتنا دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تو ہرس کر رہا ہے۔ ہرس کیا ہوتا ہے؟ تما کرنا، لالچ کرنا، تو یہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ یوسف کا قصہ جب سنا رہے تھے تو اللہ کے نبی تما رکھ رہے تھے کہ شاید کہ اب کافر ایمان لے آئیں گے، شاید کہ یہ اب سیدھے راستے پر لے آئیں گے۔ یعنی جب میں ہر مہینے درس دیتی ہوں اور درس دینے کے بعد میں یہ تما رکھ رہی تھی شاید کہ اب یہ سیدھے ہو جائے، اب یہ شاید دلچسپی سے سننے والے بن جائے۔ اور جب میں درس کے اوپر اعلان کرتی ہوں کہ کلاس ہوتی ہے ترجمہ تفسیر کی، تو میرے دل میں ہوتا ہے کہ شاید کہ اب کوئی آ جائے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تما ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ شاید کہ اب کوئی اس ادھر کے ادھر آ جائے، میرے اس بات کے اوپر یا اس کہنے کے اوپر کوئی سمجھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو دعوت دین کی تبلیغ دیتے تھے تو ان کے دل میں یہ لالچ، یہ تما ہوتی تھی شاید کہ اب بھی ایمان لے آئے۔ ہرس رکھتے تھے، اور ہرس اچھی باتوں کے اوپر رکھتے تھے، نہ کہ غلط باتوں کے اوپر۔ اچھی بات کیا ہے کہ سبھی ایمان لے آئیں اور سبھی جنت میں چلے جائیں۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں خواہ تو ہرس کرے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن تو جان لے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یعنی وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، تو ایمان لانے کی ہرس رکھتا ہے ان کے اوپر، لیکن تو جان لے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہا ہے کہ اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ ایمان لانے والوں کی نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کی ہے اکثریت؟ ایمان نہ لانے والوں کی۔ کتنے لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی دین کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ایمان لے آئیں گے۔ آیا تو دل یہی چاہ ہوتا ہے، سنانے والے کا دل یہی ہوتا ہے کہ میں جب سنا رہا ہوں تو سارے ہی ایمان لے آئیں، لیکن ضروری نہیں اللہ کہتا کہ سارے ایمان لے آئیں گے۔ سارے کبھی ایمان نہیں لے آتے۔ اکثریت بے ایمان لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے، کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ الا قلیلا، تھوڑے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اکثریت میں ہیں یا قلیل میں۔ اکثر انبیاء اور اکثر ولی یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لے۔ لوگ بڑا حیران ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگوں میں یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ تھوڑے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ تھوڑے ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ کہنا آسان ہے 950 سال، جس کے اوپر بیتی ہے سمجھ تو اسی آئے گی نا۔ ایک دن ہم تبلیغ کر رہے ہیں، بچوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھ لو، دوسرے دن کہہ رہے ہیں، تیسرے دن کہہ رہے ہیں، پھر ہمارا دل کہتا ہے بس تھک جاتے ہیں، وہ تھک گئے، یہ تو نہیں سنتے۔ انہوں نے لگاتار 950 سال بتایا اپنی قوم کو، لیکن کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ کشتی جتنے لوگ، جو صرف کشتی پہ سوار ہو گئے۔ ایک کشتی کے اوپر جتنے لوگ سوار ہوئے صرف وہی لوگ ایمان لے آئے۔ کتنے سالوں کا نتیجہ تھا؟ 950 سال کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف ایک کشتی جتنے لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال زندگی گزاری، نبوت کے بعد 10 سال زندگی مکہ میں گزاری ہے، لیکن کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ بہت تھوڑے۔ جب آپ دیکھیں مدینہ میں گئے تو تھوڑے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، اور پھر مدینہ کے اندر مزید تبلیغ کی، اور جب پہلا جہاد کیا تو کتنے لوگوں کی تعداد تھی؟ 313۔ اب آپ دیکھیں کہ 10 سال وہاں لگائے اور کچھ سال ابھی مدینے میں بھی گزر گئے، 2 سال گزرے تو جنگ بدر کا حکم ہوا۔ جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں کہ صرف 300 اب تک کی محنت کیا تھی؟ 313 لوگ ایمان لے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جب آپ دعوت دین دیں، آپ کی اکثریت سننے والی ہے لیکن ایمان لانے والا صرف ایک نکل آیا، تو آپ کا آؤٹ پٹ آپ کو مل گیا، یعنی آپ کی محنت ضائع نہیں گئی۔ کیونکہ ایک شخص کو اگر دین کی سمجھ آ جائے، اللہ کے راستے میں 100 سرخ اونٹ بما سامان کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کہاں سے لائیں گے 100 سرخ اونٹ؟
اس وقت مکہ میں بڑی ان کی ویلیو ہوتی تھی، وہ بھی اور ان کے اوپر سامان لادنا. اتنا مال اگر آپ اللہ کے راستے میں دے دیں اور ایک بندے کو سراہ ہدایت کی طرف آپ لے آئیں تو آپ کا 100 اونٹ دینا کم ہے، بندے کو راہ ہدایت پر لے کر آنا زیادہ ہے. تو آپ کا اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. یہ سورہ یوسف پڑھ کے آپ نے نہیں بیٹھ جانا، آپ نے کسی بھی سورت کو پڑھ کے بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے خود آگے سیکھنا ہے اور بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی بات کے اوپر یعنی آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں، آپ بار بار انہیں سکھا رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، ہو سکتا ہے ایک فرد آپ کی باتوں کو سن کر آپ کی طرف پلٹ آئے تو آپ کو آپ کی محنت کا اجر مل گیا، آپ کی محنت کا اجر ضائع نہیں ہوا. اور اگر بالفرض ایک بھی راہ ہدایت پہ نہیں آتا تو آپ کو آپ کی محنت کا پھر بھی اجر مل گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا. پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے. ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی تو نہیں ہے نا. تو آپ یہ کہے کہ اتنے سالوں سے میں محنت کر رہی، کوئی ایک بھی نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں. آپ نے کس کے لیے محنت کی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے. تو اللہ نے آپ کو کام دیا تھا، وہ کام کیا تھا کہ لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچانا. یہ آپ کے پاس کام ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے نہیں دیا، قرآن نہیں دے رہا، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے دیا ہے کہ امت محمدی تمہارے لیے کام ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے منع کرو گے. اور اس کے بعد آؤٹ پٹ ملے یا نہ ملے، آپ کا آؤٹ پٹ آپ کو مل گیا کہ وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا کام ہے لوگوں کو پہنچا دینا اور ہدایت دینا. اللہ رب العزت کا کام ہے. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. نبی کا مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ یہیں سے پتہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا تو کیا مقصد تھا؟ لوگوں کو ایمان کی طرف لانا، لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینا اور وہ ایمان کو قبول کر کے جنت کے راستے کی طرف چل پڑے. یہ مشن تھا اللہ کے نبی کا کہ اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. اب اس مشن کی ذمہ داری کیا صرف نبی کی تھی؟ نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہمارے پر ذمہ داری ہوتے ہوئے تو یہ ذمہ داری کیا صرف عالم کی ذمہ داری ہے؟ ہم کہیں گے کہ عالم خطبہ دے گا، عالم درس دے گا، عالم لوگوں کو دین کی باتیں بتائے گا، بات ختم ہو جائے گی، میرا کوئی کردار نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ آپ کا بھی کردار ہے. ایک بات بھی آپ تک پہنچی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ آپ کی بھی یعنی یہ پوری امت کی ذمہ داری. نبی کے مشن کو لے کر چلنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کے مشن کو لے کر چلے. نبی کا مشن کیا ہے؟ اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. اور ایک داعی کا یعنی پھر جب یہ اچھی بات کا حکم دے گا، بری بات سے منع کرے گا، کون بن جائے گا؟ داعی. دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، یعنی اللہ کی طرف پکارنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا. لوگوں پلٹ آؤ اللہ کی طرف. اب جب یہ داعی اللہ کی طرف بلائے گا تو آپ نے کیا کیا صفات ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے لگیں تو آپ کے اندر یہ دعوت میں دینے کے لیے آپ کے کردار میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے کہ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام کوشش کرنا ہے. آپ کوشش کر لیں، خاندان کے لوگوں تک پہنچا لیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے دعوت پہنچانی کس تک ہے؟ اس میں 2 کوشچن اکٹھے ہو رہے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ دائی ہیں اور دائی ہوتے ہوئے آپ کا کام کیا ہے کہ کہاں کہاں تک آپ نے دعوت پہنچانی ہے. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری دعوت دین میں دینے کے لیے کس پر ہے؟ اپنے گھر پر. اپنے پر عمل کر لیا تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھر پر دعوت کی دین کی دعوت کی دینے کی کوشش کرے. اور صرف کوشش کرنا ہے، یہ نہیں اب پکڑ کے جائے نماز پہ کھڑا کرنا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی اسے جائے نماز پہ کھڑا کریں گے. آپ نے اس کو نماز کے فائدے بتانے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصان بتانے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے یہ بتانا ہے، نماز جنت کی کنجی ہے یہ بتانا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہیں گے چل میرے سامنے کھڑی ہو وضو کر، چل اب جائے نماز پہ کھڑی ہو. یہ نہیں، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے کوشش کرنا. آپ اس کے بعد کوشش کریں بیٹا نماز پڑھو، نماز سے یہ فائدہ ہوگا، نہیں پڑھو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ معاملے ہوں گے. آپ نے کوشش کر لی، آپ کا کام پہلا ادا ہو گیا. یعنی آپ نے کوشش کرنا ہے اور ہدایت اللہ پہ چھوڑ دینی ہے. اور کوشش کرنے میں سستی نہیں کرنی. آج آپ نے کہا نماز پڑھ لو، کل نہیں کہیں گے.
یہ کیا ہو جائے گی؟ سستی. تو آپ نے سستی نہیں کرنی. آج کا ہے، کل کا ہے، پرسوں کا ہے، لگاتار کا ہے. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ لگاتار بھی پتھر پر پانی برستا رہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سوراخ پتھر میں ہو جاتا ہے. تو آپ لگاتار جب کوشش کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ کبھی تو وہ اس راستے پر آ ہی جائے گا. آپ کا کام ہے کوشش میں سستی نہیں کرنی. میں کل صبح اٹھایا تھا، اٹھا تو نہیں تھا، آج اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ چھوڑو رہنے دو، جب اٹھے گا تب بھی دیکھا جائے گا. نہیں، سستی نہیں کریں. آپ نے اسے اٹھانا ہے، اس کو آواز دینی ہے. اور رات کو بلکہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کے سویا کریں، بیٹا اللہ سے کہو کہ اللہ صبح کی نماز میں نے پڑھنی ہے تو مجھے اٹھانا ہے. اور جب میں آپ کو پہلی آواز دوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس لیے اٹھنا ہے. میں کہوں گی بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اٹھنا ہے. اور جب انسان رب سے کہہ کے سوتا ہے نا تو اللہ بھی اس کے اٹھنے میں اس کی مدد کر دے. ہدایت پھر اللہ اسے دے دیتا ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے. ہمت کس نے کرنی ہے؟ اس بندے نے. تو پھر ہی ہدایت اسے ملے گی. کوشش آپ کر رہے ہیں، ہمت وہ نہیں کر رہا تو ہدایت اسے نہیں مل سکتی. یعنی کردار دونوں کا ہے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ کوشش کریں آپ کو ہدایت مل جائے گی؟ نہیں. کوشش آپ نے کی ہے، ہمت اس نے کی ہے، اللہ نے اسے ہدایت دے دی. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمت کر رہا ہے، یہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ بھی اسے ہدایت دے دیتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو کبھی کمزور فیل نہ کریں. آپ کو میں تو بول ہی نہیں سکتی، میں کیسے دوسروں کو بتاؤں؟ اب یہ بڑے ہیں، ان کے سامنے کیسے بولوں؟ یہ چھوٹے ہیں، ان کے سامنے میرے بولنا ہی نہیں آ رہا، مجھے الفاظ ہی نہیں ادا ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ جن کو بولنا ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، جو بول ہی نہیں سکتے کسی کے سامنے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی کمزوری کے اوپر بیٹھ جائیں. دیکھیں ایک کلاس میں 20 بچے ہیں، 20 بچوں میں سے 2-3 بچے ہیں جو نصاب کو پک کر رہے ہیں، 2-3 بچے ہیں جن میں کوئی اور ایکٹیویٹی زیادہ ہے. وہ جو 2-3 بچے نصاب کو پک کر رہے ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، ان میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کلاس کو ہینڈل کر سکے. اگلے 2-3 بچے اتنے ہوشیار ہیں وہ کلاس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. وہ پڑھ نہیں پا رہے، وہ کلاس کو ہینڈل کر رہے ہیں. پھر اگلے 2-3 بچے ایسے ہیں کوئی اور ان کے اندر صفت موجود ہے. آپ یقین جانیں ہر بچے میں کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے. آپ ایک بچے کو کہیں ڈاکٹر بنو، وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے اندر وہ صفات نہیں ہے. وہ اس سے بہتر کچھ اور بن سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے. اور یوسف کے کردار سے یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے. کیسے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنے وزیر خاص رکھوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ میں وزیر خاص بن جاتا ہوں. انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ میں مشیر خاص کی بجائے میں وزیر خزانہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ کا بیٹا کہے میں ڈاکٹر نہیں بنتا، میں یہ بنتا ہوں، آپ کیوں نہیں بنتے ڈاکٹر؟ بننا ہے تم نے. بیچارہ جو بننا چاہ رہا ہے اس کو وہی بنا ہے. آپ یاد رکھیں جو بچہ جو بننا چاہ رہا ہے اس کو وہ نہیں بننے دیں گے، وہ بھی نہیں بن سکے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. توڑے نہیں اسے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ جو بچہ جس میں زیادہ ایکٹیو ہے اس کو وہی اسی کیٹیگری میں لے جائیں. کوئی کمپیوٹر میں تیز ہے اسے کمپیوٹر میں لے جائیں، کوئی میتھ میں تیز ہے اسے میتھ میں لے جائیں، کوئی بایولوجی میں تیز ہے اسے سائنس میں لے جائیں. یعنی ہر بندے کا اپنا اپنا شعبہ آپ بچے کے اوپر چھوڑ دیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب اسے کس راستے پہ لگاؤں؟ بچے کو خود دیکھیں کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے. وہ پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھائیں، وہ کسی اور کام کی طرف لگنا چاہتا ہے اسے اسی طرف لگائیں. جس میں وہ لگنا چاہتا ہے اس کو اسی طرف لگائیں، نہ کہ اس کے اوپر برڈن ڈالیں. آپ اس کے اوپر برڈن ڈالیں گے تو کبھی بھی وہ بھی نہیں بن سکے گا. تو اپنی کمزوری کو آپ کچھ بھی، یعنی اب آپ وہ پڑھ نہیں پا رہا تو دوسری طرف تو وہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے ایک بچی پڑھنے میں نکمی ہے لیکن گھر کے کاموں میں بڑی تیز ہے. اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو پڑھاتے رہے، بس جس طرح پڑھ رہی ہے پڑھتے رہے. آپ اسے یہ نہ کہ فرسٹ آؤ نہیں آ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہی ہے نا، پڑھتی رہے. ساتھ میں وہ جن کاموں میں تیز ہے آپ اب یہ دیکھیں کہ اس کو فائدہ بھی تو ہوا نا ان کاموں میں. تو جس کو جو کام زیادہ بہتر لگتا ہے اسی میں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے. اگر آپ کسی کے سامنے بولنے میں کمزور ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ دعوت دین دے سکتے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا نا کہ یہ وہ دعوت ہے جو چھپی چھپی ہے. گروپ بنا لے، فیملی گروپ بن جاتا ہے، دوستوں کا گروپ بن جاتا ہے، رشتہ داروں کا گروپ بن گیا، ہمسایوں کا گروپ بنا لے. ان میں آپ اچھی چیزیں پوسٹ کرنا شروع کر دیں. اچھی چیزوں کے ساتھ آپ کسی کی تفسیر پوسٹ کرنا شروع کر دیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کوئی تو سنے گا. لیکچر کے گروپ میرے چل رہے ہیں، ان میں تقریباً ایک میں 68 لوگ ہیں
اور ایک میں تقریباً 48 یا 38 لوگ تھے دوسرے گروپ میں. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اسائنمنٹ کچھ لوگ مجھے سولو کر کے دے رہے ہیں, لیکن میں لگاتار دیکھ رہی ہوں کہ گروپ میں وہ موجود ہیں, لیفٹ بھی نہیں کر رہے, اسائنمنٹ بھی نہیں دے رہے, لیفٹ بھی نہیں کر رہے. اب یہاں سے کیا کر سمجھوں میں انہیں ایگزٹ کر لوں؟ ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں, ہو سکتا ہے سننے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ گروپ میں اتنے لوگ ہیں, اگر کوئی آپ کو تھم کا نشان دے گا, اگر کوئی ریئیکٹ کرے گا تو آپ سمجھے کہ وہی وہ ایکٹیو ہے, باقی لوگ پڑھ ہی نہیں رہے. نہیں, ہو سکتا ہے وہ ریئیکٹ کرنے کا اس کا ذہن نہ ہو, وہ پڑھ لیتا ہو, وہ سمجھ لیتا ہو, وہ سن لیتا ہو, آپ کی دعوت اس پہ اثر کر رہی ہے. تو آپ نے دعوت کسی بھی انداز میں دینی ہے, دعوت کا کوئی میدان آپ نے خالی نہیں چھوڑنا. حضرت یوسف سے بھی تو یہی ملا کہ انہوں نے کوئی میدان دعوت کا خالی نہیں چھوڑا تھا. عزیز مصر کے گھر میں گئے, لوگوں کو دعوت دیتے رہے, قید میں گئے تب بھی لوگوں کو دعوت دی, ٹھیک ہے نا, قید میں بھی لوگوں کو دعوت دی ہے, خواب کی تعبیر پوچھنے ہے تو دین کی دعوت دی ہے, کوئی بھی میدان خالی نہیں چھوڑا. آپ یہ کہیں کہ ہاں یہاں تو شادی کی دعوت ہے, اب یہاں پہ میں کوئی حدیث سناؤں اچھی لگوں گی؟ نہیں, آپ نے سنانی ہے. شادی کی مناسبت سے کوئی حدیث سنا رہے, کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کریں وہ محفل آپ کے لیے حسرت کا باعث ہے, پچھتاوے کا باعث ہے. اب یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہر محفل میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو آپ کہیں کہ میں شادی میں آئی ہوں, اب کسی کو حدیث بتاتی ہوئی اچھی لگوں گی؟ نہیں, آپ شادی کی مناسبت سے حدیث بتا لیں. کیسے؟ آپ کوشش میں ہیں کہ کوئی تو ایسا موقع ملے کہ میں دعوت ان کو دوں. اب آپ نے دیکھا کہ کھانا لگ رہا ہے, وہیں پہ ہی دعوت دے دے, دین کی دعوت ہی دینی ہے. کھانا لگ رہا ہے, آپ کیا دعوت دے سکتے ہیں وہاں پہ؟ کون کیا دعوت دے سکتا ہے کھانا لگتے ہوئے؟ ٹیبل کے لوگوں کو کوئی بھی دعوت آپ دین کی دے سکتے ہیں وہاں پہ. نہیں, یہ تو چلو بات کی بات ہے. پہلی چیز کیا ہے ادھر؟ آپ دیکھیں کہ آپ کھانے کے اوپر کیسے لوگ ٹوٹتے ہیں. ایک پلیٹ میں اتنا بھرتے ہیں کہ جتنا وہ کھا نہیں سکتے. اب آپ موقع میں ہیں کہ میں نے دین کی دعوت دینی ہے, تو آپ نے انہیں وہیں پہ ہی جب وہ ڈال رہے ہیں تو آپ نے تبھی انہیں کہنا ہے نہیں دیکھیں کھانا مل جائے گا, آپ اتنا ڈالیں جتنا آپ سے کھایا جائے گا. 10 بوٹیاں بھر کے پلیٹ میں بیٹھ گئے, کھائی تو جانی نہیں ہے, کسی سے بھی نہیں کھائی جانی. میں نہیں کہتی کہ کوئی عورت 10 بوٹیاں کھا سکتی ہے, جب پلیٹ میں دیکھو تو بڑی پڑی ہیں, یہ میرے کام کی بوٹی نہیں, یہ میرے کام کی نہیں, ضائع ہرس. تو آپ یہاں پہ دین کی دعوت دے سکتے ہیں, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں وہاں پہ کہیں نماز پڑھ لو, کوئی بات نہیں, کرتے رہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا. دیکھیں حضرت یوسف نے جب بھی دعوت دی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مائنڈ کرے گا. آپ کا انداز ہی اچھا ہو نا, آپ اس انداز میں دیں. میں یقین کریں, میں نے نا بعض محفلوں میں ایسے کہا, ایک جگہ پر میں نے ساری بڑے بھال میں کہہ دیا, میں نے کہا کھانا ایکسٹرا موجود ہے. وہ ہمارا اپنا خاص فنکشن تھا, میری سسٹر کی شادی تھی, بارات تھی. میں نے کہا کھانا ایکسٹرا موجود ہے, آپ میں سے جس کو چاہیے جتنا چاہیے میں دوں گی, لیکن مجھے کسی کی پلیٹ میں کھانا بچا ہوا نظر نہ آئے. اب بتائیں, یہاں پہ ہمت کرنی تھی نا. اب میں کیا کہہ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جتنا کھانا چاہیے میں دوں گی, لیکن آپ کی پلیٹ میں کھانا بچا ہوا نظر نہ آئے. میں خود ساری ٹیبلیں چیک کروں گی کہ کسی کی ٹیبل میں مجھے کھانا بچا ہوا نظر نہ آئے. اب آپ بتائیں کہ انہوں نے بچایا ہوگا کہ نہیں بچایا ہوگا؟ نہیں بچایا. یہ دعوت ہو گئی نا دین کی. اب ہمیں ایک سبق تو مل گیا نا. ہم گھر میں اچھا کھانے والے لوگ وہاں ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کبھی کھایا ہی نہیں ہے. ایک بوتل نہیں, 2 بوتلیں چھین لی, 2 لے کے 3. اب پتہ چلا ڈسپوزل بوتل مل رہی ہے تو گھر میں کتنی بوتلوں کا اسٹاک اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں. یہ گناہ ہے. کھانا کھانے گئے تھے, چوری کرنے نہیں گئے تھے. آپ نے کھانا کھایا, جو کھایا وہ آپ نے کھا لیا. جو آپ نے بیگ میں لے کر آئے, جو آپ نے اٹھا کر آئے, وہ کیا ہے؟ چوری ہے. دیکھیں, کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ ہم جب زمزم کا پانی بیگوں میں بھر کر لے آتے ہیں, بتائیں یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کھلے عام لے کے آتے ہیں یا چھپا کے لے کے آتے ہیں؟ بتائیں کیا کر کے آتے ہیں؟ چھپا کے لے کے آتے ہیں نا. کھلے عام اتنا لے کے آتے ہیں جتنا ضرورت ہے, جتنا ان کی طرف سے الاؤ ہوتا ہے, جتنا الاؤ ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں لے کے آ سکتے. اس کے بعد باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیسوں میں چھپا کر پانی لے آئے.
कोई पूछ रहे हैं कि पानी, ये पानी ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। उसने कहा जिस चीज को आप छुपा कर कर रहे हैं वो गुनाह ही है ना। आप जो छुपा कर कर रहे हैं कौन देख रहा है? बात ही खत्म हो गई। तो जो आप बैगों में छुपा कर खाना लेकर आएंगे वो क्या होगा? आप कहें कि मेरे सारे घर को दावत थी, मेरे 2 बच्चे गए हैं, 3 नहीं गए, मैं तो उन 3 बच्चों का खाना लेके जा रही हूँ। उन्होंने आपको कहा था 3 को लाके ना लेके आए। अब 3 कह रहे हैं मैं हम सो रहे हैं, आप हमारा खाना उठाते हैं। अक्सर ये भी सुना है ना लोगों से। हाँ, अगर बिलफर्ज कोई मजबूरी है, फिर आपको यहाँ पे मैं आपको दीन सिखा रही हूँ, आपके लिए है। अब फिर मैं अपनी मिसाल दूंगी। अम्मी की इज्जत थी, भतीजी की शादी फिक्स हो चुकी थी, अब्बू की डेथ हुई। अब भतीजी की शादी फिक्स थी, अम्मी ने कहा भाई शादी करनी है। 3 दिन के अंदर नहीं थी, 15 दिन बाद शादी थी। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इज्जत में हूं तो कोई मसला नहीं है, तो आप शादी करें, मैं घर में रहूंगी, कोई बात नहीं है, आप यहीं से रुखसती करवा लेना, बस ठीक है। हो गई बात, क्लियर हो गई। अब अम्मी घर में है, अब जाहिर बात है मेरा दिल चाहता था कि अम्मी भी खाना खाएं। बारात पे तो हमारा अपना खाना था, हम ले आए। वलीमे पे भी मेरा दिल था अम्मी खाना खाएं, चले अम्मी नहीं गई, अब खाना खाना चाहिए अम्मी को, अम्मी बुजुर्ग है, दादी है, हक बनता है। मैं उसकी सास के पास चली गई, भतीजी की। मैंने कहा अम्मी नहीं आई, आपको पता है इज्जत में है, तो ये डब्बे में ले आई हूँ, इज्जत के साथ खाना डाल दे। मैं डाल के क्यों जो वो डालेंगी, कोई उसके ऊपर कोई नजर नहीं रखेगा, उन्हें पता होगा कि उनका अपना फंक्शन है। मैं डालूंगी, 100 लोग मुझे देखकर कहेंगे लो चोरी करके जा रही है। परमिशन भी ले लेती मैं, परमिशन लेने के बाद भी मैं डाल रही होती, तो किसी का कोई नजर है, किसी की कोई नजर है। तो मैंने कहा कि इसमें आप अम्मी के लिए खाना डाल दे। उन्होंने कहा ठीक है, आए मेरे साथ टेबल पे। उन्होंने खुद में टेबल के ऊपर जाकर हमने खाना डाला, अम्मी का पैक करके लिया। यानी एहसन तरीका, हर चीज में आप एहसन तरीका। अब लोगों को बतौर मिसाल दे कि अगर आपको कोई मजबूरी है, इस तरह का कोई इवेंट में कोई बुजुर्ग नहीं जा रहा, उसको कुछ खिलाना चाह रहे हैं, तो आप इज्जत के साथ, शर्मिंदगी नहीं है इसमें कोई भी, तो आप उनको खाना दे दे, कोई मसला। अगर आप खुद डालेंगे, चोरी करके आएंगे, तो ये तो नाजायज है। तो आप दूसरों को भी ये दावत दे सकते हैं। किसी को प्लेट डालता हुआ देख लें, चाहे वो माइंड करता है, बहन अगर आप बुरा ना माने, यही कहेंगे, आप बुरा ना माने तो ये आप जो उठा के जा रहे हैं ये चोरी है, बावर करा दें। आपका काम क्या है? पहुंचा देना। उसे पता होना चाहिए। बाज लोगों को पता होता है भी, बाज बात क्या होते हैं, ढीले हो रहे होते हैं, और बाज बात किसी की एक बात जाके क्लिक हो जाती है, और जैसे ही क्लिक होती है तो कहता है हाँ ये तो चोरी है, मैं आइंदा नहीं करूंगा, उसी वक्त भी छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये करें कि मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक एग्जाम्पल देके कि शादी में भी आप लोगों को दीन की दावत दे सकते हैं। और दूसरी जगह पर अगर आप देखते हैं कि आपके करीबी हैं और आप देखते हैं कि नामहरम खड़े हैं, आप उन्हें भी दावत दे सकते हैं। देखो भाई तुम्हारा तो, तुम तो पर्दा करने वाली हो, अबाया करने वाली हो, ये जो तुम्हारा मर्द खड़ा है, ये जो वेटर खड़ा है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? पूछ लेना, इससे रिश्ता क्या? कोई नहीं है, फिर पर्दा करो। यानी ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप दीन की दावत देंगे। शादियों में ही तो मौका है हमारे पास दावत देने का, फिर कब देंगे? गैदरिंग भी तो इकट्ठी बहुत मुश्किल से होती है ना। मैं कहती हूँ मेरे घर में दावत है दर्ज की, चंद आते हैं चंद नहीं आते। शादी में तो सारे ही हैं, अब सारों को पकड़ना है ना, मुझे सारों को दावत देनी है। तो कोई भी मौका आप खाली हाथ ना छोड़ें। दीन की दावत हर मैदान में आपको देनी है। यूनिवर्सिटी में है तब दें, कॉलेज में है तब दें, स्कूलों में है तब दें, घर में है तब दें, किसी फंक्शन में है तो तब दें, चच्ची के घर फंक्शन पे गए, कोई बात नहीं है, वहां भी दें। हर जगह पर दीन की दावत दें, क्योंकि ये काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से आयद है, और अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि हर मजलिस में अल्लाह का जिक्र करें। तो हर मजलिस में जिक्र ऐसे ही होगा। किसी को गलत बैठे हुए देख ले तो उसे बता दें कि ये बैठना तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तुम्हारा अंदाज ठीक नहीं है, ये तकब्बुर में आता है, ठीक है। किसी की चाल को देख लें, किसी के लिबास को देख लें। लोगों ने जब फैशन आया था टेल पहनने का, पीछे से इतनी लंबी होती थी कि झाड़ू लगती थी, तो उन्हें बताएंगे कि ये तकब्बुर है, और इसी की वजह से तो शैतान जहन्नुम में जाएगा। यानी ऐसी बातें उन्हें बता दें, समझा दें। आपका काम है बताना, टार्च के साथ नहीं, एहसन अंदाज में बता दें। तो ये हमारी दावत होगी जो हम उन्हें बताएंगे। और इस दावत के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि शादी पे आए हुए तो 200 लोग थे। अब जरूरी नहीं है कि हो सकता है वो तो मेरा खसूसी अपना ही सिस्टर का फंक्शन था, लोगों ने देख लिया कि ये तो इनका अपना है और ये कह भी रही है, तो उन्होंने एहतमाम कर लिया। अगर किसी और के फंक्शन में मैं बात करती हूँ, हो सकता है वो मेरी बात को इतना अहमियत ना दे। तो मैं ये नहीं कहती कि हर जगह पर बात सारे ही फॉलो कर लेंगे,
اللہ یہی کہہ رہا ہے اکثر الناس، اکثر لوگ تمہاری بات کو فالو نہیں کریں گے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے فالو نہیں کیا تو آپ انہیں دعوت ہی دینا چھوڑ دیں، نہیں، پھر بھی دعوت دیتے رہیں. پتھر میں بھی سوراخ ہو ہی جائے گا، تو انشاءاللہ ان میں بھی تبدیلی آ ہی جائے گی. اور یہاں پر مزید اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ تو ان سے ان پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو تو دعوت دین پیش کر رہا ہے اور اس میں جو تجھے مشکلات بھی آ رہی ہیں، لوگوں نے اس کو بھی نہیں دیکھا، لوگوں نے تیری دعوت دین کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے تجھے ریجیکٹ کیا. تو انہیں کہے کہ قریش والوں، میں جو تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، قرآن کی دعوت دیتا ہوں، اس کے مقابلے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، کوئی تم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ آؤ گے پڑھنے اتنے پیسے دو گے، آپ آؤ گے اتنے پیسے پڑھنے دو گے. میری مزدوری کیا ہے؟ اللہ رب العزت میری مزدوری دے گا. یعنی آپ دعوت دین کس لیے دے رہے ہیں؟ کسی دنیا کے لالچ میں نہیں دے رہے. آپ کا دعوت دین دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ کے ہاں مجھے اجر مل جائے. ان ہوا دوسری جگہ پر آتا ہے، یعنی یہاں پہ تو ہے وما تسألهم علیہ من اجر کے آگے ان هو الا ذکر للعالمین. دوسری جگہ آتا ہے ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا اجر میرے اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں دے گا. یعنی میں آپ کو یہ سکھانے کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا یہ سکھانے کا معاوضہ جو ہے مجھے میرا رب دے گا. آپ دیکھیں ہم یہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے سیکھتے ہیں، اس کا اجر ہمیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اور ہم اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے. مقصد کیا ہے؟ کہ یہ وقت میرا رب کے ساتھ سپینڈ ہو جائے، رب کی تعلیم میں، رب کے قرآن کے ساتھ، رب کے دین کے ساتھ، تاکہ یہ وقت میرا آخرت میں نجات کا باعث بن جائے. اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جہانوں کے لیے نصیحت کے سوا کچھ بھی قرآن نہیں ہے. پڑھنے کے لیے، یہاں دیکھیں اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصیحت کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. رٹا رٹ اس کی عربی پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت کے لیے ہے. اس سے سیکھو، یعنی اسے اپنے پلوں سے باندھو، اس کے اوپر عمل کرو. جو بات سنو اس کو اپنی زندگی میں لاحہ عمل لے آؤ کہ یہ میرے لیے نصیحت ہے. کس کی طرف سے نصیحت ہے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی کسی بڑے آدمی کی نصیحت نہیں ہے. پروٹوکول دیتے ہیں نا کہ میرے دادا نے یہ بات کی ہے تو میں اس کے اوپر مانوں گا، یہ میرے نانا کی بات ہے، یہ میرے پردادا کی بات ہے. لوگ کچھ پروٹوکول دیتے ہیں ان چیزوں کو. تو اللہ کی بات کو بھی پروٹوکول دے، کیونکہ سب سے زیادہ پروٹوکول کی ذات اللہ کی ذات ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے ہم اپنی عربی زبان میں اگر ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کون سی زبان میں اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ اپنی زبان میں، جو کہ اردو زبان ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سب سے بیسٹ زبان عربی زبان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بدلتی رہتی ہو. اس میں صاف اور واضح مفہوم ہے. آپ دیکھیں ایک لفظ کا معنی جب آپ پڑھ لیتے ہیں، نیکسٹ بھی اس لفظ کا معنی وہی رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کئی ایسی زبانیں ہیں جو کہ مشکل ترین ہیں. انگلش کو پڑھنے میں بورت لیتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم انگلش بول لیں، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے. اس لیے اگر آپ انگلش کی تعلیم لیتے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. اگر آپ انگلش کی زبان اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کافر لوگوں کو جو کہ انگلش بولتے ہیں ان کو انگلش میں دعوت دین دوں گا، تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کسی کو سیکھنے کا حکم دیا، کسی کو کوئی اور زبان سیکھنے کا حکم دیا. صحابہ ان زبانوں کو جا کر سیکھا کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟ کہ جب ان کی طرف سے کوئی دعوت دینی ہو تو ان کو انہی الفاظوں میں خطوط لکھ سکوں، ان کو انہی الفاظوں میں انہی لوگوں کو بھیج کر ان کو دعوت دین دے سکوں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنا اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو اس زبان کے لوگوں کو دعوت دی جائے گی تو یہ بیسٹ چیز ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے نرسری پڑھے، پریپ پڑھے، 1 پڑھے، 2 پڑھے. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے انگلش بول 4 سیکھے 6 ماہ میں. آپ وہ بھی سکھا سکتے اپنے بچوں کو کورس. چائنیز سیکھیں، پچھلے دنوں بار بار لگے ہوئے تھے، ملتان میں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے، چائنیز زبان سیکھے 4 مہینے کے اندر. آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے مشکل زبان چائنیز زبان ہے، جس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ بول کیا رہے ہیں. تو یہ چائنیز زبان سب سے مشکل زبان ہے اور سب سے بیسٹ زبان عربی زبان ہے.
आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपनी निशानियों का जिक्र कर रहे हैं, वकाय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रून अलैहा व हुम अन्हा मुरिज़ून, और आसमानों और जमीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से गुजरते हैं। आसमानों में देख लें, सितारे हैं, चांद है, सूरज है, अपने वक्त मुकर्रर पर निकल रहे हैं और अपने वक्त मुकर्रर पर चल रहे हैं। अगर किसी दिन सूरज सुबह के वक्त ना निकले, जब निकल रहा है ना, तो हम उसको अहमियत नहीं दे रहे। जो नेमत हमारे पास मौजूद होती है ना, ऑटोमेटिकली हम उस नेमत को कोई वैल्यू नहीं देते। अब अगर किसी दिन सूरज ना निकले, तब हमें एहसास होगा कि आज सूरज क्यों नहीं निकला, चेंजिंग जो आ गई है। तो अल्लाह अपनी नेमतों का जिक्र करके कह रहा है कि जमीन और आसमान के अंदर जब तुम चलते फिरते हो, तुम्हें अल्लाह की कई नेमतें ऐसी हैं जो नजर आती हैं, और उन नेमतों को नजर आने के बाद तुम उनमें क्या नहीं करते, मोरिज़ून, मुंह फेर लेते हो, एराज कर लेते हो, यानी गौर फिक्र नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि सूरज क्यों निकलता है वक्त पर? कभी सोचा है किसी ने? नहीं सोचा होगा। आपको कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। ये सूरज रोज सुबह के टाइम पे निकल आता है। क्यों निकलता है? अल्लाह वक्त की कदर दिखा रहा है कि जैसे मैं वक्त के ऊपर सूरज को निकालता हूं, तुम्हारा उठने का वक्त कौन सा है? सुबह के वक्त। सूरज अपने वक्त में उठ आ रहा है, तो इंसान का अपने वक्त पर उठना उसके लिए ज्यादा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठ के हम बड़े खुश हो रहे होते हैं। हमारे घर में तो 10 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं है, खुशी से बता रहे होते हैं। ट्रेंड बना लिया हमने, यानी ये माशरे के अंदर इसको फख्र की नजर से देखा जाता है कि देर तक सोना फख्र की निशानी है, रात देर तक जागना फख्र की निशानी है। सूरज अपने टाइम पे निकल रहा है, चांद अपने टाइम पे निकल रहा है, सितारे अपने टाइम पे निकल रहे हैं। जिस सितारे ने जिस दिन निकलना है उसी दिन निकल रहा है, अपने टाइम पे निकल रहा है। तो ये अल्लाह हमें दिखा रहा है कि तुम भी वक्त की कदर करो। और इसमें जब हम गौर फोर्स करेंगे तो तब समझ आएगी ना कि हमने भी वक्त की कदर करनी है। गया वक्त हाथ नहीं आएगा। नमाज का वक्त है, वक्त की कदर होगी तो नमाज के वक्त की कदर करेंगे, वरना क्या कहेंगे, अच्छा पढ़ती हूँ, अच्छा पढ़ती हूँ। वक्त गुजर जाएगा, आपने नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि आप पंक्चुअल नहीं है, वक्त की कदर करने वाले नहीं है। आपको वक्त के साथ चलना ही नहीं आता। घड़ी किस लिए है? सूरज किस लिए निकलता है? गौर फिक्र करेंगे किस लिए? या ऐसे घंटे फिरते रहने के लिए, सुबह से शाम होने के लिए? नहीं, आपको पंक्चुअल बनाने के लिए। जब तक आप पंक्चुअल नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आपने कहना है मैंने इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, और आप उसी टाइम पे अगर वो करेंगे तो आप पंक्चुअल बन जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, अच्छा उठूंगी, सफाई करूंगी, मुझे भी पता है सफाई करनी है। सुबह से आप उठे बैठे हैं, आपको पता है आपकी जिम्मे है सफाई करना, असर हो गई है, आपने तब जाके झाड़ू उठाई है। 4 लोगों की लान तान भी सुनी है, उसमें बार बार किसी ने आपका साथ दिलाया है कि झाड़ू लगा लो, झाड़ू लगा लो, सफाई कर लो, उठ जाओ, टाइम जा रहा है। आपने वक्त की कदर ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आपने अल्लाह की नेमतों में गौर होश नहीं किया, गौर फिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुमने अपने अल्लाह की नेमतों में गौर फिक्र नहीं किया और ना ही उनसे कोई फायदा तुमने उठाया। ये आसमान बगैर सतूनों के नहीं बना हुआ जो हमारे सर पे खड़ा है, और जो सितारे रात को आ जाते हैं ये बगैर मकसद के नहीं आते, ये रात को जंगल में रोशनी करने के लिए आते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला कह रहा है कि ये सारी वहदानियत के दलाइल क्या हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हारा माबूद नहीं है। जब इनमें गौर होश करेंगे, सूरज को भी निकालने वाला कौन है, चांद को निकालने वाला कौन है, तारे निकालने वाला कौन है, ये सुबह हो गई, ये दोपहर हो गई, ये शाम हो गई, कौन कर रहा है? तो सारे कामों को कर रहा है अल्लाह। तो फिर हमें क्या समझ आएगी कि वाकई एक अल्लाह है, मुख्तलिफ अल्लाह नहीं है। उन्होंने क्या बना लिए थे मुशरिकीन मक्का ने? मुख्तलिफ बुत बना लिए थे, ये रोजी देने वाला, ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा, ये औलाद देने वाला, ये सूरज देवता, ये फलाना देवता, ये फलाना देवता। उन्होंने क्या कहा था? वो तौहीद रबूबियत को मानते थे लेकिन तौहीद अलूहियत को नहीं मानते थे। तौहीद रबूबियत में बात आती है कि तुम्हारा रब एक अल्लाह है। तौहीद रबूबियत में क्या आता है? तुम्हारा रब अल्लाह है। वो रब को रब मानते थे, तो वाकई अल्लाह रब है, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह का इनकार नहीं करते। आप देखें दरबारों पे जब जाते हैं वो अल्लाह का इनकार करते हैं, कोई
نہیں کرتے نا, اللہ کو مانتے ہیں نا. اسی طرح کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو مانتا ہے. توحید ربوبیت ہے, اس میں کیا نہیں ہے؟ توحید الوہیت نہیں ہے. توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ ایک ماننا, اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے, یہ ہے توحید الوہیت. یعنی ایک, دربار والے کوئی نہیں ہے, ولی کوئی نہیں ہے, پیر کوئی نہیں ہے, یہ بت کوئی نہیں ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ایک, مختلف نہیں ہے. وہ کہتے تھے تم جو کہتے ہو اللہ, پھر کہتے ہو رحمان, پھر کہتے ہو رحیم, پھر کہتے ہو ذو الجلال والاکرام. تم نے تو بھی اپنے رب کے اتنے سارے نام رکھ دیے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے ایک ذات کے اتنے سارے نام رکھے ہیں جو اس کے اندر صفات موجود ہے. تم نے اتنے سارے ناموں کے اتنے سارے رب بنا لیے. فرق کیا ہے؟ ہم تو اسی رب کو سارے صفات دے رہے ہیں, تم ان صفات کو مختلف بتوں میں ڈال دیتے ہو. تو یہ بت اولاد دے گا, یہ ہمارا رب ہے. بت نہیں کہتے تھے, وہ تو معبود کہتے تھے نا. تو تم اس چیز کو مانتے تھے. مشرکین مکہ نے بتوں کو معبود بنا لیا تھا. مشرکین مکہ نے اور کیا کیا تھا؟ اللہ کی بیٹیاں کسے بنایا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. اور بیٹے کسے بنایا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو, حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ بھی کیا ہے؟ شرک. اور یہ شرک کون کرتے تھے؟ مشرکین مکہ. بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے, اللہ کی بیٹیاں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر شرک کرتے تھے, اور حضرت عزیر کو, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا کرتے تھے. یہ سارے کون لوگ کرتے تھے؟ مشرکین مکہ, یہ سارے شرک کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ آخر سکھا کیا رہا ہے ہمیں؟ پہچان اپنی. کہہ دیا نا, سورج نکالنے والا بھی اللہ, چاند نکالنے والا بھی اللہ بھی. آپ نے ساری ان باتوں کی گواہی دی نا. تو اس میں کیا آ رہا ہے؟ معرفت الہی. تو یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی, یہ کن چیزوں میں ملے گی؟ اللہ کی قرآن میں, اللہ کی نعمتوں کے اندر آپ کو معرفت الہی مل جائے گا. اور یہ کس طرح سے ملے گا؟ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ جہاں بھی آئے گا وہیں پہ اللہ کی پہچان ہوگی. میں کہتی ہوں آپ کو فلاں لڑکی ہے اور وہ ایسے دیکھنے میں ایسے ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہے, اس کے ناک ایسے ہے, اس کے کان ایسے ہے, اس کا رنگ ایسا ہے. آپ کہیں گے آپ فلاں کی تو بات نہیں کر رہے, پہچان لیں گے کہ نہیں پہچان لیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں سورج بھی بنایا, چاند بھی بنایا, ستارے بھی بنایا, دن بھی بنایا, رات بھی بنایا. پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ کس نے بنایا؟ تو یہاں پہ پہچان مل گئی ہے کہ وہی تمہارا رب ہے, وہی ایک ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ ساری باتوں کا اقرار, ان نعمتوں کا, ہم تہجد کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو کون سی آیات پڑھتے تھے؟ سورہ آل عمران کی آخری آیات, آخری رکوع پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اس میں بھی کس کا ذکر ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا. واختلاف اللیل والنہار, رات دن کا, اور اس سے پیچھے آسمان زمین کا. ٹھیک ہے, یہ ساری یعنی چند آیات میں ساری اللہ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. اور ہم تہجد کے وقت یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی پہچان کر رہے ہیں, اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں, پہلے تو یہ 10 آیات یاد کر لیں. اگر یاد نہیں ہوتی تو موبائلز موجود ہیں, موبائل کے اوپر ان 10 آیات کو, آخری 10, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل سے لے کر جہاں پہ ختم ہوتی ہے سورت, وہاں تک. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایسا نہیں تو موبائل لے لیں, ہاں موبائل میں کر لیں. اور اگر بالفرض کسی کے ساتھ ایسا موبائل, کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے, تو آپ بطور پڑھنے کے لیے, یعنی اس کو جب تک یاد نہیں ہوتے نا, وائٹ بورڈ لے لیں, وائٹ چارٹ لے لیں, اس کے اوپر لکھ کر لٹکا دیں اپنے سو کر اٹھنے والی جگہ پر. جیسے ہی آپ اٹھیں وہیں پہ نظر پڑ کے آپ پڑھ لیں, کیونکہ بغیر ہاتھ دھوئے تو آپ قرآن نہیں اٹھا سکتے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے فوراً قرآن اٹھائیں گے. اگر آپ قرآن اٹھانا چاہ رہی ہیں, یعنی اب آپ کو ظاہری بات ہے اٹھتے ہی واش روم کی جانے کی اجازت ہو رہا ہوگا حاجت, اب یہ آپ کرے پہلے ہاتھ دھوئیں پھر قرآن اٹھائیں, پھر تو آپ پڑھیں گے ہی نہیں.
تو بہتر ہے کہ ایک ایک آیت پڑھ کے آپ یاد کر لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے. اور آپ اس سے تہجد کے وقت اٹھیں، صبح کے وقت اٹھیں، جب بھی اٹھیں پہلے ان آیات کو پڑھیں. یہ تہجد کی دعا ہے جو آپ پڑھیں گی. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اذان سے پہلے آنکھ کھلتی ہے الحمدللہ، اس وقت اٹھ کے پڑھ لیں. اذان ہو رہی ہے، اٹھے ہیں، اذان کا جواب دے کے پھر یہ دعائیں پڑھ لیں، پھر واش روم جائیں. تو یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان آیات میں بھی معرفت الہی ملتا ہے. مکہ کے لوگ مشرک تھے اور مشرکین ہوتے ہوئے وہ کون کون سے شرک کرتے تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے مگر اس حال میں کہ اس کے شریک بنانے والے تھے. یعنی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے شریک ٹھہراتے تھے. کہ اللہ تو ہے لیکن یہ اللہ تک کون ہے؟ ہمارے وسیلہ بناتے تھے. تو جیسے بادشاہ تک بات کرنے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر میں بڑے سے بات کرنے کے لیے کسی کو چھوٹے کو پیغام دینا پڑتا ہے، تو اللہ تک بات کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگ ان کو اپنا وسیلہ بنا لیتے تھے. شرک اکبر کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں بنا لینا، اللہ کے بیٹے بنا لینا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک، وہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قوم، اپنی امت کے شرک خفی کے بارے میں ڈرتا ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ کہا ریاکاری شرک خفی ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا. نماز پڑھنے کھڑے کسی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، نماز کو لمبا کر دینا، کسی کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دینا، کسی کو دکھاوے کے لیے صدقہ کر دینا، کسی کو دکھاوے کے لیے اچھے بن جانا، یہ کیا ہے؟ شرک خفی، ریاکاری والے، ان کے اوپر کوئی بھی اجر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر یعنی شرک خفی کا ہے. لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری. قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ریاکارو تم جاؤ ان کے پاس جن کے دکھانے کے لیے یا جن کو سنانے کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے، جا کر ان سے اپنی جزا لے لو. لے سکتے ہیں ان سے جزا؟ جس کے دکھاوے کے لیے آپ نے نیکی کی اس کے لیے اس کے بعد جا کر اجر مل سکتا ہے. اگر اللہ کے لیے نیکی کریں گے تو اللہ اجر دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اب یہ دیکھ لیں اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہے گا جنہوں نے لوگوں کے لیے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ کہے گا جاؤ تم ان سے ان عمل کو لے لو، ان سے جزا لے لو. کوئی استاد کے کہنے پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی والدہ کے کہنے پہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، آپ کے دل میں کیا ہے کہ میں نے رب کے لیے خود پڑھنی ہے، خود اٹھنا ہے، کسی کے کہے بغیر. اذان کانوں میں آئی کہ نہیں آئی؟ آواز آ گئی ہے، نماز کا وقت بھی نظر آ رہا ہے، تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اٹھ کے اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ اس کے اوپر آپ کو اجر بھی عطا کر دے گا. اسی طرح مکہ کے لوگوں کے شرک کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ شرک اصغر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں یہ سارے، تو ہم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان شرک کے حوالے سے پاک ہے. اور اس میں لفظوں میں عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے. یعنی جو مشرکین مکہ شرک کرتے ہیں اللہ ان سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ، کن سے پاک ہے؟ مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہیں، سبحان اللہ، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کھانا پیتا کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کسی بھی معاملے میں نہیں. وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، پاک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے. اور اصل میں ہم کہیں گے کہ اللہ ان سے دور ہے، ایسے بغض سے جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. مسلمان اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ بھی شرک کرتے ہیں. کیسے؟ مومن شرک نہیں کرتا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، مومن شرک نہیں کرتا لیکن مسلمان شرک کرتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ شرک کرتے ہیں. کیسے؟ کس سے؟ سمجھ نہیں لگی. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، درباروں پہ جانا، ہاں جی، یہ ہماری باتیں اللہ تک لے جاتے ہیں، دھاگے ڈال دینا، گرے والے دھاگے پہنا دینا، تعویذ لٹکوا دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ پر امید نہیں ہے انہیں ان دھاگوں کی امید ہے. جیسے پہلے میری بیٹی ڈرتی تھی، ہاں اب نہیں ڈرتی. اب کیوں نہیں ڈرتی؟
اب میں ان سے پڑھوا کے تعویذ لے آئی، اس کے گلے میں ڈالا ہے، اب نہیں ڈرتی۔ وہ مسلمان تو ہے لیکن وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگو۔ آپ اپنے بچوں کے حوالے سے مسائل ہیں، دعائیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ نبی کا طریقہ کیا ملتا ہے؟ دعائیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حسن حسین کو تعویذ پہنائے، بلکہ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی اگر تعویذ پہنا ہوا آتا تھا تو اس کا تعویذ اتارتے تھے اور اس کا اجر کیا بتایا؟ ایک غلام کو آزاد کرنا۔ کسی نے کسی کا تعویذ اتارا ہے نا، اس کو نصیحت کیا، اس کو اس سے دور کیا، تو سمجھ لیں اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا، اتنا اجر ہے۔ تو اسی طرح ہماری گورنمنٹ بھی شرک کرتی ہے۔ کیسے؟ اللہ رازق ہے کہ نہیں ہے؟ کرتے ہیں نا۔ رازق کون ہے؟ گورنمنٹ اللہ کو رازق نہیں سمجھتی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ IMF سے مانگنا ہے، اللہ سے نہیں مانگنا۔ جب بھی دیکھو کس سے مانگنے جاتے ہیں؟ IMF سے۔ ان سے آگے کشکول پھلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دے دو ہمیں، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے مانگتے اللہ کیوں نہ دیتا؟ اللہ نے ہمیں پاکستان میں جتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے نا، کسی کو وہ نعمتیں نہیں ملی جتنی ہمارے پاس ہیں۔ اصل کیا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رازق سمجھنا چھوڑ چکے ہیں۔ سیم بیوی بھی شرک کرتی ہے، ایک عورت بھی شرک کرتی ہے، وہ بھی الفاظ کے ساتھ شرک کرتی ہے، وہ بھی اپنے رب کو رازق نہیں سمجھتی۔ کس کو سمجھتی ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے مجھے کھلانا، اس کی ذمہ داری ہے کمانا، اس کی ذمہ داری ہے کھلانا، تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی عورت اپنی بیٹی کا رشتہ کرتی ہے، سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ کتنا کماتے ہو؟ کتنا کماتے ہو؟ میری بیٹی کو کیا کھلاؤ گے؟ میری بیٹی کا خرچہ پورا کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے؟ بیٹی کا خرچہ، بیٹی کا رزق اللہ نے کب لکھا ہے؟ پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ جب 4 ماہ کا بچہ تھا تب روح پھونکی، ساتھ میں لکھ دیا، اس کا رزق ساتھ میں لکھ دیا۔ تو جہاں بھی ہو جائے گی اس کا رزق اس کو لے کے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ آپ کے گھر میں ہے تو رزق آپ کے گھر میں آ رہا ہے، سسرال میں جائے گی تو رزق وہاں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ تم کتنا کھلا سکتے ہو، کتنا کما سکتے ہو، میری بیٹی کو کیا دے سکتے ہو؟ بلا شک ایک حد تک اس کو جانچنا ضروری ہے کہ کمانے والا ہے یا نہیں، بس نکٹھو نہ ہو، نکما نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم غور کریں گے، کتنا کماتے ہیں، اس میں میری بیٹی کا خرچہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رزق کا ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ اس کو پورا کرے۔ آپ کے گھر میں وہ اچھا پہن رہی ہے تو کیا خیال ہے آپ بنا رہے ہیں؟ اس کی قسمت میں لکھا تھا وہ پہن رہی ہے، اس کی قسمت میں وہاں بھی ہے تو وہ پہنے گی۔ آپ دیکھ لو جہیز میں 15 20 سوٹ دینے والے 100 سوٹ بھی دے دیتے ہیں، اور بڑی میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب میں کہتی ہوں کہ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی، بچیاں وہ کپڑے پہنتی اتنا نہیں ہے، ہر فنکشن میں تمہیں نیا سوٹ چاہیے۔ اب یہ پرانا ہو گیا، میں نے 2-3 جگہ پہن لیا، اب اور پہننا ہے۔ گرمیاں آئی ہیں تو وہ کپڑے کام کے نہیں ہیں، سردیاں آئی ہیں وہ کپڑے کام کے نہیں ہیں، وہ فنکشن آئے ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، وہ کپڑے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ اللہ پر توکل کر کے بھیجیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ پر توکل کر کے بھیج دیں۔ تو یہاں پر یعنی ایک عورت بھی شرک کرتی ہے اس وقت جب وہ اپنے خامند کو رازق سمجھتی ہے، اس کا خامند رازق نہیں ہے۔ اگر وہ اچھا کھلا رہا ہے تو وہ بھی رب کھلا رہا ہے، اگر وہ کما کر تھوڑا لاتا ہے تب بھی رب اس کو وہی دے رہا ہے، تو رب کا ذمہ داری ہے۔ آپ اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے میں تو اپنے باپ کے گھر اتنا اچھا کھاتی تھی، تمہارے گھر آئی تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں رب کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں ان تمام شرکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اب کوئی بھی شرک کی صفت اپنے اندر نہیں رکھنی۔ اگر میں شرک کے معاملے میں دیکھوں تو سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ میں اپنے نفس کی عبادت کرنے لگ جاؤں تو تب بھی شرک ہے۔ تو اپنے نفس کی پوجا سے بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ بچانا ہے۔ کوئی بھی شرک آپ کے اندر نہ رہے تو تبھی آپ مومن بن جائیں گے اور محسن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں مومن اور محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 107، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ پیچھے ہم مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ شرک کیا کرتے تھے،
اور ان کے شرک کی مختلف کیفیتیں ہوتی تھیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑی دھمکی دے رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ڈرنے کی بجائے کیا ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے۔ نڈر ہونے کی علامت کے ساتھ ہی اس کے اندر کیا آ گیا بھی یہ بے خوف ہو گیا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی بات کر لو اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ کر کسی آفت میں لپیٹ لے، تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ اگرچہ مشرکین مکہ صرف شرک کیا کرتے تھے اور چھوٹے موٹے اور بھی معاملات تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے ہی ان کے اوپر عذاب کی بات کی کہ کیا بعید نہیں انہیں، یعنی دور نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے اور انہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کی قومیں آئی تھیں، تو ہر نبی کی قوم نے جب نبی کو جھٹلایا تو آٹومیٹکلی ان پر کیا آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا، جو کہ ہم سورۃ ہود میں بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں اللہ اس عذاب سے انہیں ڈرا رہا ہے، یا پھر اللہ کہہ رہا ہے کوئی دوسری چیز آ جائے، قیامت۔ قیامت بھی اچانک آئے گی، یہ نہیں ہے کہ کسی کو بتا کر آئے گی۔ ہم سوئے پڑے ہیں تو اچانک آ سکتی ہے، ہم اٹھے ہوئے ہیں تو اچانک آ سکتی ہے، یہاں تک کہ جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اچانک ایسے پڑھاتے ہوئے بھی مجھے سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا کہ میں سنبھل جاؤں تو پھر قیامت آئے گی، یا پہلے سے مجھے وارننگ دی جائے گی کہ سنبھل جاؤ۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اچانک قائم ہو جائے گی، اتنی اچانک کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ بہہ رہا ہوگا اور ابھی اس کے منہ تک اس کے دودھ کا برتن نہ پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اب اسے سنبھلنے کا موقع تو نہیں ملا نا کہ اس نے دودھ دھویا ہے تو اب وہ استعمال بھی کر لے، استعمال کرنے کی بھی اسے نوبت نہیں آئے گی۔ اسی طرح دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ان کی بے پوری نہ ہونے پائے گی، یعنی آپس میں جو مکالمہ ہوتا ہے کہ میں اتنے کا سوٹ لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اتنے کا دوں گا، ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور تیسری بات بتائی کہ کوئی شخص اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی وہاں سے ہٹے گا ہی نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کے اندر جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانا بھول جائے گی، یعنی اتنی اچانک آئے گی کہ آپ جو کام کر رہے ہوں گے وہ کام کرتے کرتے اچانک ہی قیامت آ جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلا آندھی ایک دم آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا اچانک بارش آ گئی، تو قیامت بھی ایسے اچانک آئے گی، بتا کے نہیں آئے گی کہ کوئی سنبھل جائے یا کوئی اپنی تیاری کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اس باتوں کو سوچتے بھی نہیں ہوں گے، یعنی عذاب کے بارے میں بھی سوچ نہیں آتی گناہ کر کے، کبھی یہ خوف نہیں آیا کہ اللہ کا عذاب بھی مجھے لپیٹ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا عذاب آئے، آپ کے گناہوں کے اوپر آپ کے اوپر چھوٹے موٹے عذاب بھی آ سکتے ہیں۔ گھر کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں عذاب کی شکلیں دی جاتی ہیں لیکن ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہوتی۔ آپ کی اولاد کا آپ کا نافرمان ہو جانا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی گناہ کی وجہ سے ایسا معاملہ کر دیا، یا آپ کے گھر میں کوئی مشکلات آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، یہ بھی آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کے اوپر عذاب آ گیا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ان لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے جو خوف زدہ نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں ہیں، ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو یہ غاشیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے ڈھانک لینے والی، گرفت میں لینے والی، یعنی آپ کو مکمل اس عذاب کی لپیٹ میں لپیٹ لینے والی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات کی کہ کس طرح کوئی بھی چیز آئے گی تو آپ کو عذاب میں لپیٹ لے گی، آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے، اچانک عذاب آتا ہے آپ کو اپنی لپیٹ میں جکڑ لیتا ہے، آپ کہتے ہیں ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی، ابھی مجھے کون سی بیماری لاحق ہو گئی، تو یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کے شرک کی وجہ سے ان کو اللہ دھمکی دے رہا ہے کہ تم نبی پر ایمان نہ لا کر شرک کے اوپر جو جمے ہوئے ہو، عذاب بھی آ سکتا ہے، قیامت بھی آ سکتی ہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یعنی کسی کو دعوت دیں گے
اللہ کی طرف دعوت دیں گے. دین کی دعوت میں یہ نہیں کہیں گے اٹھو نماز پڑھو. سب سے پہلے چیز کیا یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرا راستہ ہی یہی ہے کہ میں نے جب لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے تو کیا کہہ کے بلانا ہے, ادعو الی اللہ, لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ کی طرف پلٹ آؤ, دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ دو, کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے تم نے اللہ کے ہاں اپنی حاضری لگوانی ہے. یا مرنے کے بعد جب قبر میں ہم جائیں گے تو ہمارا مقابلہ, ہمارا سامنا کس سے ہوگا, اللہ کے فرشتوں سے, اللہ کے بھیجے ہوئے سے, تاکہ ہم ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. اور حشر کے میدان میں ہم اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے تو کس کی طرف بلانا ہے لوگوں کو, اللہ کی طرف. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں دین سیکھ رہی ہوں یا میں عمل کر رہی ہوں یا میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں, نہیں, اور سب اللہ کی طرف آ جاؤ. یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بھی سکھائی جا رہی ہے, وہ یہ کہ بعض لوگ عالموں کے اوپر اس قدر تقلید, یعنی عالموں کی اس قدر تقلید میں آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا عالم ہمیں کہے گا وہ بات پرفیکٹ ہے, دوسرا کوئی بھی کچھ کہہ دے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے. یا پھر کبھی بھی ان کے گھر میں یا ان کی مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں عالم کو ہی بلائیں, ہم اسی کا ہی بیان سنیں گے, اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں سنیں گے. یہ کیا ہے, تقلید کر لینا, یہ غلط ہے. آپ نے دین کی بات سننی ہے نا, وہ بھی آ کے آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا, دوسرا بھی آئے گا وہ آپ کو اللہ کی طرف بلائے گا, کوئی بھی آتا ہے وہ آپ کو اللہ کی باتیں ہی بتائے گا نا, اللہ کی شریعت ہی بتائے گا. تو آپ کو یہ کیا ہے کہ وہ ہوگا تو ہم سنیں گے, وہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں سنیں گے. بہت سے ایسے مولوی بھی ہوتے ہیں جو سریلی آواز میں بیان کرتے ہیں. جب وہ سریلی انداز میں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو جھومتے ہوئے مزہ سا آتا ہے, یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز سن کر ہمیں ایک جھومنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مزہ آتا ہے اور ہم اس لیے اسی کی آواز کو سننا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سریلی آواز میں درس دینا, بیان کرنا, اللہ کی باتیں بیان کرنا منع ہے. وہ کیوں, کیونکہ لوگ اس میں جھومنا شروع کر دیتے ہیں. جھومنے کی جو کیفیت ہے وہ آپ دیکھ لیں کس میں آتی ہے. اللہ کی طرف جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, بعض لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں, اب کچھ تو بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کچھ کھڑے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, ان کی عادت ہو گئی ہے کہ کیا ہے, درس سنتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں یوں کرتے رہیں تو مزہ تب بھی آتا ہے, باتیں پڑھی جائیں, شرکیاں نعتیں ہوں جس میں نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیا گیا, انہیں کس بات کی کوئی تمیز نہیں ہوتی, بس انہیں یہ ہوتا ہے کہ جس میں جھوما جائے نا مزہ اسی میں آتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہمیں کسی کو بھی دعوت دینی ہے تو کیسے دینی ہے, سریلی آواز میں نہیں, ہم نے ان کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف بلانے کی. یہ میری آواز کی طرف نہ ہو, اصل میں وہ لوگ کس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں, ان کی آواز کی طرف, کہ فلاں کا بیان ہے اس کی آواز بڑی اچھی ہے میں تو اب سننے ضرور آؤں گی. نہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے, اس کی پکار, اس کی دعوت آپ کو کیا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اللہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے کئی وحدانیت کے اقرار پڑھ چکے ہیں, کئی نعمتوں سے ہم اس کی وحدانیت کو دیکھ بھی چکے ہیں. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیسے بلاتے تھے, آپ دیکھیں کہ صفا پہاڑی پر چڑھے, فرسٹ دعوت یہی تھی نا جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے. صفا پہاڑی پر چڑھے اور ان سے کہا تھا, دعوت لوگوں کو بلایا, لوگ آ گئے, انہیں کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات میں یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں, کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے, سچا پایا ہے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو سارے کے سارے ان کے در پہ ہو گئے کہ اس لیے ہمیں بلایا تھا. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کس چیز کی طرف بلایا, اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلانا ہی ہمارا اصل مقصد ہے. جو ہمیں اللہ کی طرف بلائے ہمیں اس کی طرف لوٹ جانا چاہیے, اس کی طرف پلٹ جانا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اللہ کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے, پتہ نہیں اب یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں, ہماری سوچ کے مطابق ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اب یہ کیسی باتیں کرے گا. آٹومیٹکلی قرآن تو ہمارے پاس ایک ہی ہے, دین ہمارے پاس ایک ہی ہے, نبی بھی ایک ہے, رب بھی ایک ہے. تو اللہ کی طرف ہم بلا رہے ہیں, ہم تو کسی اور چیز کی طرف نہیں بلا رہے. اب یہ قرآن خود کہہ رہا ہے ادعو الی اللہ, اپنی طرف نہیں بلانا. اور میری بات سنو, اور اللہ کی بات سنو. اب یہاں پہ ہم اپنی باتیں تو نہیں کر رہے نا, کس کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ کی. تو اللہ کی طرف بلانا ہمارا, کسی کو بھی دعوت دینا دین کی کیسے ہے, ادعو الی اللہ کے ساتھ, کہ آؤ اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑ لو. پھر اسے ایگزامپل دیں گے, دلیل دیں گے
میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کسی کو قائل کرنے کے لیے صرف آیت نہیں، آیت کے ساتھ دلیل بھی دی جائے گی. دلیل کیا دیں گے؟ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جب اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کی طرف وہ اپنے آپ کو کر چکے مکمل، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ پر کامیابی سے ہمکنار کیا. اور اگرچہ میں اپنا تجربہ دیکھتی ہوں تو میں بتا دیتی ہوں کہ جب سے میں نے اللہ کی طرف آئی ہوں، اللہ کے دین کو سمجھا ہے، میں نے اپنی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی، تو میرے پر فلاں نعمتیں شروع ہو گئی، یا مجھے سکون آنا شروع ہو گیا. میں ٹینشن میں تھی، پریشانی میں تھی، مجھے دنیا کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، گھر میں بے چین رہتی تھی. جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ کی دعوت کو پڑھنا شروع کیا، مجھے ایک سکون سا، ایک راحت سا فیل ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ گے تو تمہیں سکون ملے گا. نماز پڑھ کر تو دیکھو تمہیں سکون ملے گا. نماز کیا ہے؟ اللہ کی پکار ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا تمہارا اپنی طرف بلانا کیسے ہے؟ توحیدی باری کے ساتھ، یعنی لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، اور یہی میری سنت ہے. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مسلک کیا ہے، تو ہم یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کا مسلک یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو. یہی مسلک تھا، یہی دعوت تھی. اور یہ توحید سب سے بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ باقی معاملات کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اگر توحید ہی نہیں ہے، ایک اللہ کی طرف ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو باقی معاملات بھی ہمارے بہتر نہیں ہو سکتے. میں اور میرے ماننے والے مومنین واضح دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں. کوئی آپ کو بلاتا ہے اور ڈرامہ دیکھ لو، کہتے ہیں نا، اسکول میں ہمارے ساتھ ایسا اکثر ہوتا تھا. آپ نے فلان ڈرامہ دیکھا ہے؟ میں جب 9th میں تھی تو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور میں نے آٹومیٹکلی ان چیزوں سے آہستہ آہستہ اجتناب شروع کر دیا کہ یہ چیزیں جب صحیح نہیں ہے تو ان سے اجتناب کریں. اب مجھے لوگ کہتے تھے فلان ڈرامہ چل رہا ہے، آپ نہیں دیکھتی؟ کیوں نہیں دیکھتی؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اب وہ مجھے کس طرح بلا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی دعوت ہے؟ یہ شیطان کی دعوت ہے، شیطان کی طرف بلا رہے ہیں، گناہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو میں انہیں کہتی تھی اچھا اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے تو میں نماز پڑھتی ہوں، تم نماز پڑھ کے دیکھو، تمہیں بھی اچھا لگے گا. ہم نے اس کے مقابلے میں، لوگ گناہ کی دعوت دیتے ہوئے نہیں تھکتے، نہ شرمندہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی دعوت دیتے ہوئے کیوں تھکنا چاہیے؟ کل ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ کسی بھی مجلس میں ہم نے اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑنا، اسی مجلس کے اندر ہی ڈھونڈنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کیسے دعوت دینی. قید ہے، جیل کے اندر ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں تو جیل میں ہوں، قید ہوں، میں کیا دعوت دوں؟ حضرت یوسف نے دعوت دے کے دکھائی. آپ یقین کریں کہ جب ان کی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جیل کی سارے لوگوں کو سدھار، یعنی کہ اپنی اللہ کی طرف بلا کر ان کو گناہوں سے دور کر کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا. ہمارا تعلق آپس میں کیا ہو؟ اللہ کے ساتھ ہم جڑ جائیں، ہمارا تعلق اسی بیس پر ہو. اور حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے، محبت تھی، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے ان کا تعلق تھا. تو کس وجہ سے تھا؟ اللہ کے لیے. ہمارے آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہماری رشتہ داری اور تعلق کیا ہے؟ اللہ کے لیے. ہم آپس میں جڑے ہیں اللہ کے لیے، تو دوسروں کو بھی ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اور اس صورت میں ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے کہ ہم پہلے خود محسن بنیں اور پھر دوسروں کو بھی محسن بنائیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر ایک جماعت بن جائیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف بلانا کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے ساری صفات ہیں، وہ سارے کام کرنے پہ قادر ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں. یہ ساری باتیں جو تم کرتے ہو یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے ان کو سمجھانی ہے. اور یہاں تک کہ تمہاری دعاؤں کے لیے، تمہاری حاجت روائی کے لیے کون ہے؟ اللہ. تمہیں جب بھی کوئی معاملہ پڑتا ہے تو کب کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. کب مانگنا ہے؟ رات کی گہرائی میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. رات کی تاریکی میں رب کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دے دوں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو دربار پہ چلا جائے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو کسی اور جگہ چلا جائے. اپنے ہی گھر میں اٹھ کے وضو کرے، رب کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ گیا. رب آپ کے ساتھ کنیکشن، جیسے ہم موبائل کے اوپر کسی کا نمبر ملاتے ہیں تو کال چلی جاتی ہے، ہمارا رب کے ساتھ نمبر کیسے ملے گا؟ وضو کے ساتھ.
جیسے ہی ہم وضو کریں گے ہمارا رب کے ساتھ تعلق شروع ہو گیا. اور پھر کال رسیو کب ہوگی؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. وضو ہماری کال ملانا ہے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آٹومیٹکلی ہمارے کیا ہے؟ کال ریسیو ہو گئی ہے. اب وہ ہم سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے. ہم رب سے باتیں کر رہے ہیں اور وہ ہمیں جواب دے رہا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا جوڑنے کے ساتھ ہیں. آگے علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت پر میں اللہ کی طرف تمہیں پوری بصیرت سے مراد کیا ہے؟ سارے دلائل دیتا ہوں. آنکھوں سے تم دیکھ لو کہ اللہ وہ ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا، وہ سارے کاموں میں اکیلا ہے. تو پھر تمہارے سارے معاملات کو چلانے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، پیچھے بھی ہم نے سبحان اللہ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ اللہ ان تمام چیزوں سے بیزار ہے، پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بڑھاپے میں کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا سہارا بنے. اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کسی اور طرح کے معاملات ہیں، پھر اسے بیٹے بیٹیوں کی کیا ضرورت؟ وہ تو ساری کائنات کو خود چلا رہا ہے، تو پھر اسے کسی معاملے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہے. وہ تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمیں اٹھ کے پانی پلا دے، میں بیمار ہوں تو مجھے پانی پلا دے. ہم کہتے ہیں کوئی ہو جو ہمارا کوئی کام کر دے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ان سے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں. یعنی میں بھی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکوں. تو ہماری دعوت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ سب سے پہلی دعوت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. کبھی آپ کا ان جگہ پہ جانا ہو جہاں پہ شرک ہو رہا ہو تو انہیں بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ تو تمہارے گھر میں بھی ہے، تمہاری شہرت کے قریب ہے. اللہ نے خود ہی کہہ دیا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. 26واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہوں. تو ان جگہ پر آنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہماری شہرت کے قریب ہے. ہم اس سے دعا کریں، اس کے بعد ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا مسلک کیا ہے؟ توحید. میرا مسلک کیا ہے؟ توحید. یہی میری سنت ہے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے فرقوں کا وجود کیسے آ گیا. نبی تو ایک ہے، دین بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے، پھر اتنے لوگ فرقے کیسے بن گئے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آپ کے گھر میں اپنے گھر سے ہی تجزیہ کریں. آپ کے گھر میں امی نے 4 بچے پیدا کیے ہیں، چاروں ہیں تو امی کی اولاد، ٹھیک ہے نا، ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. صبح ناشتے کے ٹائم پر چاروں کی فرمائش الگ الگ ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اسی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی ماحول سب کو مل رہا ہے. ایک ہی ماحول ملنے کے باوجود اگر امی نے ایک چیز بنا کے رکھ دیا ناشتے میں، ایک تو کہے گا چلے میں ٹھیک ہے کھا لیتا ہوں، دوسرا کہے گا آج میں نے یہ نہیں کھانا، تیسرا کہے گا مجھے فلانی چیز چاہیے، میں اس سے ناشتہ نہیں کرتا، کچھ کہے گا میں نے روٹی ہی نہیں کھانی، مجھے کچھ اور چاہیے. تو یہ سب اپنے اپنے مائنڈ کیوں لے رہے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ہی ماں کی اولاد ہے، ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ ایک جیسی ہونی چاہیے تھی نا. باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، بچے منفرد کیوں ہیں؟ کیونکہ جب وہ اپنے ذہن اور اپنی خواہشوں پہ چلتے ہیں تب وہ منفرد ہو جاتے ہیں. اگر امی کے کہنے پہ چلیں گے تو وہ ایک ہی چیز سب کھا لیں گے. اگر وہ اپنی خواہش اور اپنے مائنڈ پہ چلتے ہیں تو پھر وہ چیز نہیں کھا رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے ناشتہ نہیں کرنا. آپ نے یہ پکایا تو پکایا کیوں ہے؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے. اگر امی کی بات مان کے چلتے تو سبھی کھا لیتے. امی کی بات ماننے سے انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کرتے ہی انہوں نے جب اپنی خواہش اپنا نفس آگے رکھا، نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں، تو پھر وہاں سے کیا ہوا؟ گھر کے اندر ایک چیز کی بجائے 2 چیزیں پکنا شروع ہو گئی، کبھی 3 چیزیں بھی بننا شروع ہو گئی. میں میرا بیٹا کہتا فلاں کہتا یہ ہو، فلاں کہتا یہ ہو، فلاں کہتا یہ ہو. تو یہاں پہ سب کے ذہنوں کی وجہ سے کیا ہوا؟ گھر کا نظام چینج ہو گیا. تو اسی طرح فرقے بنتے ہیں. اللہ کے نبی تو ایک ہی تھے، قرآن بھی ایک ہی تھا، دین بھی ایک ہی تھا. اب جب اگلی نسل چلی، اگلی نسل میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم یہ بات نہیں مانتے، ہم یہ کریں گے. اگلا کوئی اور آیا، اس نے کہا میں یہ نہیں مانوں گا، یہ کروں گا.
اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا. جیسے جیسے ذہن بدلتے گئے، خواہشیں آتی گئی، دین بدلتا چلا گیا. اب آپ ایک ہی فرقے کو دیکھ لیں، میں صرف اگزامپل دیتی ہوں. اہل سنت ہم اٹھا لیتے ہیں. اہل سنت، آپ کی فیملی کے سارے ممبر اہل سنت ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی کے سارے ممبر، یعنی چچا بھی، ماموں بھی، خالہ بھی، پھپھو بھی، نانا نانی، دادا دادی، سارے ہی اہل سنت ہے بالفرد. آپ بتائیں مجھے کہ سب کے گھر میں ایک جیسا دین ہے؟ ایک فرقہ ہوتے ہوئے بھی ایک جیسا دین نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خواہشوں پہ چل رہے ہیں. کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی 3 پڑھ رہا ہوگا، کوئی 2 پڑھ رہا ہوگا، کوئی 1 پڑھ رہا ہوگا، کوئی کسی بات کو مان رہا ہوگا، کوئی کسی بات کو مان رہا ہوگا. سب نے کیا کیا؟ خواہشوں پہ چلنا شروع کر دیا. اب اہل سنت کا فرقہ بھی ایک بات کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ فرقے بھی اسی طرح بنے اور ایک فرقے کے اندر کئی قسم کے لوگ بھی اسی طرح کے بنے. ہم دیکھ لیں کہ وہ ایک جماعت ہے، لیکن میں نے فلاں کو دیکھا وہ اور طرح تھا، فلاں کو دیکھا وہ اور طرح کا تھا، فلاں کو دیکھتی ہوں تو اور طرح ہے. اب میں اتنی کنفیوژن ہوں کہ ایک ہی فرقہ ہے لیکن اپنے اپنے معاملے چلا رہے. اب پتہ نہیں کون ٹھیک ہے. پھر میرے ذہن میں یہ کنسیپٹ آئے گا، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے. میرے لیے ٹھیک کی بنیاد کیا آئے گی؟ قرآن و حدیث خود پڑھوں میں. اللہ کا دین میرے پاس موجود ہے، میں اس کو خود پڑھوں. اور جب میں اس کو خود پڑھوں گی تو مجھے پتا چلے گا کہ میرے نبی نے کیا کیا، میرے رب نے کیا کرنے کا مجھے حکم دیا. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ میں کون سی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے. ترکتم فیکم لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. اللہ کی کتاب اور سنت رسول موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے نا. تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف سولوشن نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے فلاں چیز بنانی ہے، آپ کہتے ہیں پرفیکٹ مجھے ریسپی چاہیے. اب میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ بتاؤ پرفیکٹ ریسپی کس کی ہوگی؟ پرفیکٹ دین مجھے کہاں سے ملے گا؟ سنت رسول سے. کسی عالم سے مجھے نہیں ملے گا. عالم کیا ہے؟ اپنی اپنی خواہشوں پہ عالم بھی چل پڑے. کیوں؟ قرآن ہمیں خود دلیل دے رہا ہے کہ یہ عالم ہوں گے جو اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے دین کو بیچ دیں گے. دین کو بیچ دیں گے. بیچنا کیا ہے؟ کہ جیسے آپ آئی ہیں مسئلہ پوچھنے، میں نے دیکھا کہ آپ اس مسلک سے ہیں، میں نے آپ کو اسی انداز میں مسئلہ بتا دیا. قرآن وہ جو بتا رہا ہے وہ نہیں بتایا میں نے یہ دیکھا کہ آپ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اسی فرقے کی بیس پہ میں نے آپ کو وہ مسئلہ ہینڈل کر دیا. اب اس نے کیا کیا؟ بیچ دیا. تو یہاں پر اللہ کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم 2 چیزوں کو تھامے رہو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسول، اور سنت رسول. تو یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ او اللہ کی طرف، یعنی من یطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. میں کہتی ہوں فلاں اتنا بڑا عالم ہے، اب میں اس کی اطاعت شروع کر دیتی ہوں. پھر مجھے پتا چلتا ہے، میں آپ کو کچھ لوگوں کی اگزامپل دے رہی ہوں. ایک بچی تھی کہتی باجی میں فلاں باجی سے، فلاں درس دینے والی باجی سے اتنی مطمئن تھی، تو جب میں نے انہیں فنکشن پہ دیکھا نا میں ڈسہارٹ ہو گئی. اب آپ نے اس کو آئیڈیل کیوں بنایا؟ اس کو تقلید کیوں بنا لیا؟ آئیڈیل کس کو بنانا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ نے اس کو، آپ اندھی تقلید میں کیوں چل پڑی تھی؟ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو بول رہا ہے وہ خود بھی اس کے اوپر لایا عمل ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، یہ تو بہت بیسٹ چیز ہے. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیان کر رہے ہوتے ہیں پر ان کے اپنے گھر کے اندر اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. تو میں نے کہا آپ اتنی تقلید میں کیوں چل رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ جو کہے گی میں وہی کروں گی، وہ جو کہے گی میں وہی کروں گی. تو جب آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ خود تو اس پہ کر ہی نہیں، پھر آپ ٹوٹ گئے. تو آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ میرے نبی نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے ان کو دیکھنا تھا، ان کو فالو کرنا تھا، ان کی تقلید کرنی تھی، ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا تھا. کوئی بھی فرقہ ہے، سب کا نبی پر ایمان ہے کہ نہیں؟ تو اس کو نبی کے مطابق آپ نے لے کر چلنا تھا. تو ہم نے کبھی بھی کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا. کس کو بنانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے نبی کی سنت کے مطابق ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے. یعنی تقلید اصل میں کہتے کس کو ہے؟ کسی کو فالو کرنا. یعنی جیسے میں کہتی ہوں نا فلاں پارٹی سے ہوں
फलां मसलक से हूँ, फलां की साथ हूँ, नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूंगी मैं अहले सुन्नत भी हूँ, ठीक है, मैं कहूंगी मैं अहले हदीस भी हूँ। क्यों? सुन्नत के पर अमल करने वाली। अहले सुन्नत का मतलब क्या है? सुन्नत पर अमल करने वाली। तो क्या अहले हदीस हो के सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे? या अगर अहले सुन्नत हो के हदीस पे मैं अमल नहीं करूंगी? नहीं, मैं क्या हूँ? मैं सुन्नत पे भी अमल करूंगी, मैं इंशाल्लाह हदीस पर भी अमल करूंगी। मेरा कोई मसलक नहीं, मेरा मसलक तौहीद है और मैं लोगों को सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दूंगी। बात खत्म, क्लियर हो गई। हमारा कोई मसलक नहीं है, वही मसलक है जो नबी का मसलक था। ठीक है, यहीं पे हमें बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और हमने तुझसे पहले नहीं भेजे मगर मर्द जिनकी तरफ हम इन बस्तियों वालों में से वही किया करते थे। यहाँ कुफार का एतराज था कि अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्द बनाकर क्यों भेजा गया, कोई फरिश्ता क्यों नहीं था? हम नबी, यानी तो हम ही जैसा मर्द है, हम तेरी बात मान लें कि तू नबी बना दिया गया, हम तुझे नहीं मानते। नबी वो होता जो कोई फरिश्ता होता। तो अल्लाह ने इसका जवाब कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर दिया है, और यहाँ पर अल्लाह क्या जवाब दे रहे हैं कि तुझसे पहले भी जितने रसूल भेजे हैं वो भी सारे मर्द ही थे, और वो मर्द ही उसी बस्तियों के थे। मिन अहलिल कुरा, उसी बस्ती का मर्द था और उसी बस्ती की तरफ उन्हें मबूस कर दिया गया। आप देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मौजूद है, पैगंबर ही है ना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मौजूद होते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बना दिए गए, मिल गई ना उन्हें भी नबूवत, वो भी पैगंबर बना दिए गए। हज़रत याकूब कहाँ के पैगंबर बने थे? कनान के, और हज़रत यूसुफ मिस्र के। तो यहाँ से पता चलता है कि पहले पैगंबर जितने भी आते थे वो बस्तियों के ऊपर आते थे, कुछ इलाका उनका महदूद कर दिया जाता था कि इस इलाके का ये पैगंबर है, रसूल है, और उसके अलावा बाकी के ऊपर नहीं। यानी किसी, यहाँ पे मिन अहलिल कुरा, उन्हीं बस्तियों में से एक मर्द को उसका रसूल बना दिया जाता था। और जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या एक बस्ती के लिए रसूल बनाया? कितने के लिए बनाया? क़यामत तक के लिए, आने वाले हर फर्द के लिए उन्हें रसूल बना दिया गया। नबी की नबूवत में और अंबिया की नबूवत में फर्क यही है कि पहले नबी सिर्फ एक बस्ती की तरफ मबूस होते थे या एक इलाके की तरफ मबूस किए जाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी एक ही इलाका था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम एट अ टाइम, ये भी दो नबी थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी देने आए थे, पढ़ा है ना आपने, तो उसी वक्त उन्होंने कहा था भी लूत के पास भी हम जा रहे हैं। कहा उसके पास क्यों जा रहे हो? कहा उसके पास भी हम बचा लेंगे और उनकी कौम को अजाब की खुश बताने जा रहे हैं। तो देख लें, यहाँ भी एट अ टाइम में साथ साथ ही दोनों रसूल मौजूद थे। तो वो थोड़े थोड़े इलाके के लिए नबी होते थे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए, यानी जब तक ये दुनिया है, यानी हम ये नहीं कह सकते अमेरिका में बैठे हुए के लिए कोई और नबी आएगा, नहीं, सब के लिए ये रसूल बनाकर भेज दिए गए। तो नबी की नबूवत में और अंबिया बाकी नबियों की नबूवत में फर्क यही है कि वो सम टाइम के लिए, सम लोगों के लिए और सम टाइम के लिए आए थे, जबकि अल्लाह के नबी क़यामत तक के लिए आए और सारे लोगों के लिए नबी मबूस करके बनाए गए हैं। अफलम यसीरू फिल अर्ज़ि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो क्या वो जमीन पर चले फिरे नहीं तो देखते कि लोगों का अंजाम क्या हुआ उनसे पहले जिन्होंने झुटलाया। यानी कुफार मक्का से ही कहा जा रहा है ना कि तुम जो नबी को झुटला रहे हो, तुमने क्या पहले उन बस्तियों की तरफ विजिट नहीं किया जिन बस्तियों पे अजाब आया? आज भी वहां अजाब के आसार मौजूद है, वहां पे रिहाइशें नहीं है जहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को अजाब आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो अजाब आया, आज भी वहाँ पे आसार मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु जब उन बस्तियों से गुजरते थे तो लोगों को कहते थे तेजी से गुजरो, यहाँ कयाम नहीं करना, यहाँ ठहरना नहीं है, बस इनसे क्या करो, फातबिरू, इनसे नसीहत हासिल करो। तो वहां से वैसे ही गुजर जाते। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है कि पहले कौमों की तरफ क्या जमीन में ऐसी जगहों से तुम्हारा गुजर नहीं हुआ जहाँ पे पहली कोई कौमें रहती थी जिनके ऊपर अजाब आया हो और उनके अजाब के आसार तुम्हें आज भी नजर आते हो? तो देख लो कि उनका इंजाम क्या हुआ है। वलदारुल आखिरती, आखिरत का घर, खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों के लिए है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। तकवा नहीं है, आखिरत का घर भी नहीं है। यहाँ देख लें, अल्लाह ने मुसलमान के लिए नहीं कहा, अल्लाह ने मुसलमान के लिए,
आखिरत का घर अल्लाह क्या कह रहा है? तकवा वाले लोगों के लिए। और तकवा में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? अल्लाह का डर दिल में। कैसा डर? वो जब अल्लाह का डर होगा दिल में तो गुनाहों नहीं, ये नहीं, डेफिनेशन थोड़ी चेंज करें। बेशक बात यही है, तकवे का मतलब डरना है। कैसे डरे? जब लोग अल्लाह से डरना शुरू कर दे तो फिर अल्लाह से मोहब्बत तो कोई भी नहीं करेगा। अल्लाह से मोहब्बत करते हुए अल्लाह की नाराजगी के डर कि कहीं अल्लाह मुझसे डर ना जाए। यानी जैसे हम कहते हैं ना मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, तो आप कहते हैं मैं फूंक फूंक के चलती हूँ, कहीं उसे कोई मेरी बात नागवार ना गुजर जाए। तो तकवा इसी चीज का नाम है कि आपको अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो कि आपको ये बात परेशान करे कि कहीं मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की तो हो सकता है अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। ये डर हो आपको कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, आज के दिन अल्लाह नाराज ना हो जाए। अब मैंने ये काम किया, मुझसे अल्लाह नाराज ना हो जाए। होता है ना, अम्मी कहती है मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों नाराज है? क्योंकि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे वो नाराज होगा। तो रब की नाफरमानी वाले कामों से बचाना ही अपने आप को तकवा में शामिल करना है। अब आपने ज़हन में रखना है तकवा क्या है? सिर्फ अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह की नाराजगी का डर। अल्लाह से मोहब्बत इतनी हो जाए कि डर खौफ इस बात का है कि किसी टाइम अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, और जिस टाइम वो अगर मुझसे नाराज हो गए और उसी वक्त मुझे मौत आ गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी नहीं जा सकती ना। तो इसी चीज का डर हो, हर टाइम इस चीज का डर हो कि मैं जब अल्लाह के पास जाऊं तो अल्लाह मुझसे राजी हो, वो नाराज ना हो। तो नाराजगी वाले हर काम को हमने छोड़ने की कोशिश करनी है। फिर आखिरत का घर ही उसी के लिए। आखिरत का कौन सा घर है? जन्नत। अफला ताकिलून, क्या तुम इन बातों को समझते नहीं हो? यानी अल्लाह खुद ही कह रहा है तकवा इख्तियार कर लो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम फिर भी इन बातों को नहीं समझते तो फिर अल्लाह के हवाले से हम कोई बात नहीं कर सकते। अल्लाह हमें क्या पता था कि जन्नत किसे मिलेगी? अल्लाह ने पहले ही बता दिया जन्नत किससे मिलेगी। हम अल्लाह के पास जाके नहीं कह सकते अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था जन्नत कैसे मिलनी है। अल्लाह ने कुरान में पहले ही बता दिया कि जन्नत किन की है? उनकी है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, रब की नाराजगी से वो डरते हुए रब की नाराजगी वाले सारे कामों को उन्होंने छोड़ दिया। अब हम अपने लिए और दूसरों के लिए क्या कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को तकवा वाला बनाएं, रब से जुड़ने वाला बनाएं, मोहसिन बनाएं, मुखलिस बनाएं। इस सूरत के अंदर कई पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, मुखलिस भी मिल रहा है, मोहसिन भी मिल रहा है, सबर, तकवा, और उसके साथ साथ अल्लाह से उदू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ अपने आप को ले जाना और दूसरों को भी अल्लाह की तरफ बुलाना। यानी हम सबका मिशन होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि अगर मैं अपने रब के साथ जुड़ गई हूँ तो बात खत्म नहीं करनी, दूसरों को भी जोड़ना है। ये हमारा मिशन है। जब लोग गलत कामों में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, चलो भाई सेल लगी है बाजार में, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? चलो भाई, अल्लाह ने हमें अपने साथ जुड़ने की तौफीक दी है तो हम भी कोई ऐसी मोटिवेशन उन्हें देंगे कि देखो अल्लाह के साथ जुड़ने का मजा तो देखो। ऐसे लगता है कि दिल दिमाग सुकून में आ गया, परेशानियां खत्म हो गई हैं, ऐसे महसूस होता है कि रब मेरे करीब है, वो मेरे सारे कामों में मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है। तो ये सारी बातें उनको मोटिवेशन देकर हम उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। हत्ता इज़्तई असर रसूल व गन्नु अन्नहुम कद कुज़िबू जाअहुम नस्रुना, यहाँ तक कि जब रसूल बिल्कुल नाउमीद हो गए और उन्होंने गुमान किया कि बेशक उनसे यकीनन झूठ कहा गया है, तो फनुज्जिया मन नशा जाअहुम नस्रुना, तो उनके पास हमारी मदद आ गई। फनुज्जिया मन नशा, फिर जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं। वला युरद्दु बअसुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और हमारा अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता। यानी दावत इल्लल्लाह की राह में हर जमाने में हर नबी पर तकलीफें आई हैं, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफें नहीं आई कि ओजरी डाली गई, लहूलहान किया गया, कुफार मक्का ने सहाबा को कितनी किस्म की तकलीफों में डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की गई। तो ये सिर्फ आप पर नहीं है, आपसे पहले जितने भी अंबिया इस रास्ते पे निकले हैं सबको ये तकलीफें आई। अगर अंबिया को इस रास्ते पर निकलते हुए तकलीफें आई हैं तो आपको और मुझे आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। फिर हमने मुकाबला कैसे करना है? जैसे अंबिया ने किया, तकलीफों पे उन्होंने क्या किया? सबर किया। जैसे उन्होंने सबर किया तो अल्लाह की तरफ से इनामात भी बड़े बड़े उनको मिल गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिलाखिर गलबा और कामयाबी किन को मिली है? अंबिया को ही मिली है। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी। अब यहाँ तक कि कश्ती बनाने लगे तो तब भी लोग मजाक उड़ा रहे थे
एनो पानी तो है नहीं, कश्ती बना रहा है तू, 12 तरह की बातें करते थे, इतनी बड़ी कश्ती तैयार कर ली, कौन से समंदर में चलाएगा, ये तू क्या कर रहा है, मजाक उड़ा के उसका वहां से चले जाते। ये सिर्फ एक कश्ती के ऊपर मैंने आपको मजाक बताया, 950 साल जब वो तबलीग करते थे, पता नहीं कितनी बातें उन्हें की होंगी। जैसे हमें सुनने को मिलता मुलवानी बन गई, हजानी बन गई, बीबी बन गई। अब तो देखो ये पर्दों में यानी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चलने वाली बातें करना शुरू कर दी। तो ये सारी बातें हमें क्यों की जा रही हैं, वजह क्या की, ये अंबिया का रास्ता है। इस दावत में हमें लोग बातें करेंगे, लेकिन हमने उनकी बातों के ऊपर क्या करना है, सब्र। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र की बीवी ने जब बहलाया फुसलाया तो उन्होंने क्या किया, सब्र ही किया ना, कहा कि मैं सब्र करूंगा और जेल को इख्तियार कर लिया। तो यहाँ पर ये सारी बातें में बताई जा रही हैं कि जब भी किसी को तकलीफें आई हैं, गलबा किसको मिला है आखिर में, अंबिया को, ईमान वालों को। तो आज आप घबराना नहीं है कि आज मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ तो क्या होगा, आपको नहीं पता कि अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में कितनी खूबसूरत आपकी जन्नत तैयार कर रखी होगी। तो यही बात अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि अंबिया कराम लंबी मुद्दत तक दावत और तबलीग का काम करते रहे, लेकिन फिर भी उनकी कौमें राह रास्त पर नहीं आती थी, तो एक किस्म की नाउमीदी उनके दिल में आ जाती थी। तो ये तो हिदायत लाने वाले नहीं है, और कौमें भी समझती थी कि रसूल जिस अजाब का वायदा कर रहे हैं हमें कि ले आओ ईमान नहीं तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तो ये झूठे हैं। कौन क्या समझती थी, इतना वक्त गुजर गया, ये हमेशा में डरा रहा है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। तो इतने सालों गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो भी क्या समझते थे, नबियों को झूठा समझना शुरू कर देते थे, या वो ये दावा करते थे कि अल्लाह ताला अपने अंबिया की मदद करेगा, वो झूठा दावा था। यानी ये बात जो इनकी है कि अंबिया की मदद होगी, तो ये भी झूठा वादा था। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा नहीं, आखिरकार मदद किनकी हुई, ईमान वालों की ही हुई। और अल्लाह जब निजात देता है जिसको चाहता है और अजाब दे देता है जिसको भी चाहता है। तो यहाँ पर में मुफस्सिरीन इसकी 3 तफसीरें निकालते हैं, 3 पॉइंट्स निकालते हैं। यानी जब रसूल बिल्कुल नाउमीद हो गए और उन्होंने गुमान कर लिया। पहली तफसीर के बारे में हजरत आयशा कहती हैं, बुखारी की रवायत है सही बुखारी की, कि हजरत आयशा कहती हैं कि अंबिया ने गुमान किया कि अंबिया की सोच ये थी कि लोगों ने जुटलाया है तो इनको देख कर ईमान वाले भी कहीं दोबारा जुटलाने वाले ना बन जाएं। यानी इतना लंबा अरसा होता था, अब जब देखते थे कि जुटलाने वालों की तादाद ज्यादा है और ईमान लाने वालों की तादाद कम है, तो ये डर तो होगा ना कि कभी ये फिर उन रास्तों पे ना चल पड़े। तो जब अल्लाह का अजाब इन पे नहीं आएगा तो ये कहेंगे कि नबी क्या है, झूठे हैं, झूठा दावा कर रहे हैं, कोई अजाब नहीं आता। तो वो ईमान वाले भी कहीं नबी को झूठा समझना शुरू ना कर दे। एक तफसीर यहाँ पर इस चीज की निकलती है कि उन्होंने गुमान किया कि नबी भी झूठे हैं, झूठा दावा करते हैं। दूसरी तफसीर के बारे में इब्ने अब्बास के बारे में आता है, इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर करते हुए कहा कि इनकार करने वालों ने सोचा कि अंबिया ने हमसे झूठ बोला है। यानी ये जो अजाब की बात करते हैं ये बात इनकी अपनी है, अगर होता अल्लाह की तरफ से तो आ जाता, आया ही नहीं है। यानी ये लंबी मुद्दत के दौरान बात कर रहे हैं, जब अजाब आया तब तो उन्होंने देख लिया, मुद्दत के दरमियान में ये बात कर रहे हैं। और तीसरी तफसीर आती है आम ईमान वाले लोगों के लिए, यानी अमूमी तफसीर जो आ जाती है। जैसे मैं कहती हूँ ये आयत मेरे पर कैसे फिट होगी, तो मेरे पर ऐसे है कि ईमान वाले लोगों के दिलों में वसवसे आना शुरू हो जाते हैं कि इतनी मुश्किलें आई हैं, हमसे झूठ बोला गया कि आखिरकार ईमान वालों को अल्लाह फतह देगा, तो ऐसा नहीं। जैसे मिसाल देती हूँ मैं आपको, फलस्तीन के अंदर देख लें या फिर कश्मीर को ही देख लें, 1948 से वो अपनी जंग लड़ रहे हैं ना, तो अगर अब वो हैं तो ईमान वाले ना, वो ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें फतह दूंगा। 1948 से लड़ रहे हैं और 2024 हो चुका है, 25 शुरू हो गया, तो ये कितने साल बन रहे हैं, देखा जाए तो 20 सेंचुरी से ऊपर हो गया है, ऐसे ही है ना। तो वो ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह का वादा नहीं है, गलत है। यानी ये सोच उनकी भी आ सकती है, लेकिन उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा, जाअहुम नसरुना, मेरी मदद आएगी। ये क्या है, आजमाइश है। कौन इतनी लंबी मुद्दत में कायम रहता है और कौन डगमगा जाता है। हम कहते हैं ना सुबह से रात हो गई है, मैं दुआ कर रही हूँ लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही, डगमगा दे। अल्लाह ने तो नहीं कहा रात तक मैं दुआ कबूल कर लूंगा। अल्लाह ने दुआ के बारे में क्या कहा, तुम्हारे हक में अभी बेहतर है तो अभी कबूल हो जाएगी।
तुम्हारे हक में अभी आज नहीं बेहतर, साल बाद बेहतर है, तो साल बाद कबूल होगी। और अगर तुम्हारी जिंदगी में वो दुआ तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं है तो फिर आखिरत में उसका दर्जा तुम्हें दे दिया जाएगा। फिर हम किस बात के ऊपर नाउमीद हो रहे हैं? यहाँ हमें इस आयत नाउमीदी छुड़वा रही है कि नाउमीद ना हो कि आखिरकार फतह किसकी आएगी, तुम्ही लोगों की आएगी, और गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला कर देगा, उनसे अजाब दूर नहीं किया जाएगा। लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, बिलाशुबह यकीनन उनके बयान में अक्ल वालों के लिए हमेशा से एक इबरत है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा कुरान किन लोगों के लिए इबरत है? अक्ल वालों के लिए। रटा रट पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। आपने 1000 बार पता नहीं कुरान पढ़ लिया बिलफर्ज अपनी जिंदगी में, आपने कभी भी गौर फिक्र नहीं किया। गौर फिक्र कौन करता है? जिसके पास अक्ल होती है। वो सोचता है कि ये अरबी में कुरान है, मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर इसका मायने क्या है, मैं देखूं तो सही। जब वो उसके अंदर मायने को ढूंढता है तो फिर मजीद उसकी अकल क्या कहती है? गौर फिक्र करने पे। और जब वो उसमें गौर फिक्र करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? ये अकल वालों के लिए इसमें क्या है? इबरत। इबरत किसे कहते हैं? नसीहत को, कि आपके लिए ये सारी बातें क्या है? नसीहत। अब हमने पूरी सूरत पढ़ी है, हम ये समझ सकते हैं कि मैंने तो एक किस्सा समझ के पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। क्या सिर्फ किस्सा था? कितनी बातें इबरत के लिए मिली हमें, नसीहत के लिए बहुत सी बातें मिली हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, तकलीफों पे सब्र करना है, मुहसिन बनना है, लोगों के साथ अच्छे किरदार से पेश आना है। हज़रत यूसुफ ने जब अपने पर बुहतान लगवा लिया तब भी उन लोगों के साथ उसने जन रखा, और फिर जब अजीज मिस्र ने बुलाया तो भागे भागे नहीं गए, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया, अपने ऊपर तोहमत को, मामलात को क्लियर करवाया, फिर सीटें ली, फिर उसके मुताबिक अपनी दावत इल्लाह को पहुंचाने का काम किया। ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? अक्ल वाले के लिए इसमें नसीहत है कि आपने दुनिया में कैसे चलना है। हज़रत यूसुफ के बचपन से लेकर उनकी जवानी तक की एक किरदार सामने आया है, तो कैसे करना है? आपने भी ऐसे करना है। और अगर हज़रत यूसुफ के किरदार को अल्लाह ने कुरान में हाईलाइट किया है तो मकसद क्या है? उनकी उस चीज को अल्लाह ने पसंद किया है, इसलिए उसको हाईलाइट किया ना। मुझे कोई बात पसंद आती है, मैं बार बार कहती हूँ मेरी इस बेटी ने बड़ा अच्छा काम किया, कल हो गई परसों हो गई, फिर मैं कहती इस बेटी ने अच्छा किया। क्यों से हाईलाइट कर रही हूँ बार बार? क्योंकि मेरे दिल को वो चीज अच्छी लगी और मैं चाह रही हूँ बाकियों में भी ये चीज आए। तो अल्लाह चाहता है हज़रत यूसुफ का किरदार बाकियों के अंदर भी मुंतकिल हो, बाकी भी देखें कि कैसे उन्होंने अपनी जवानी में अपने आप को बुराइयों से बचाने की कोशिश की। तो ये किन के लिए नसीहत होगी? अक्ल वाले के लिए। बगैर अक्ल के किसी को नसीहत नहीं हो सकती। मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं जो घड़ ली जाए, यानी यूसुफ का किस्सा किसी का घड़ा हुआ नहीं है। जैसे आप आम नावल पढ़ते हैं, वो तो किसी ने घड़े ही होते हैं ना, मन घड़त होते हैं, झूठ पे मबनी होते हैं। तो यूसुफ का किस्सा मन घड़त नहीं है, घड़ नहीं लिया गया, और ना ही कुरान को घड़ा गया है। कुछ लोग कुरान के बारे में भी कहते थे कि खुद से बना लिया, खुद से नहीं बनाने वाली चीज। ये ऐसी बातें नहीं है जो घड़ ली जाए, लेकिन इसकी तस्दीक है। कुरान में तस्दीक है ना, ला रैब फी। अल्लाह ने खुद ही कुरान के बारे में कह दिया, ज़ालिकल किताबु, ये किताब, ठीक है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब इसमें कोई शक नहीं है। दलील मिल गई ना कि ये किताब अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं। ये मन गढ़ंत किताब नहीं है, ये किसी की लिखी हुई कहानी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से किताब है। तो ये हमारे पास क्या है? दलील, तफसील है इसमें। और जो इससे पहले है उसकी भी हर चीज की तफसील है, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील के बारे में भी हमें बताती है कि उन्होंने उसको बदल दिया, अल्लाह ने उसको नाजिल किया, उन्होंने उसको बदल दिया। तो ये इसमें यानी इसके अलावा भी कई बातों की तस्दीक करती है। और लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? ईमान वाले लोगों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है। यानी पढ़ना नहीं है, ईमान वाले लोगों के लिए ये क्या बनेगी? हिदायत का बाइस, सीधे रास्ते पे वो चल पड़ेंगे, जन्नत वाले रास्ते पे चल पड़ेंगे। और ईमान वाले लोगों के लिए जब ये हिदायत बनेगी तो ऑटोमेटिकली रहमत का बाइस भी बन जाएगी। जिस घर में कुरान को पढ़ा जाएगा, कुरान को सीखा जाएगा, गौर किया जाएगा, उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरना शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुत्तकी बनाए, मुहसिन बनाए, मुखलिस बनाए, ईमान वाला बनाए, और अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि उसको पसंद आ जाए।
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم.